अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली उर्दू वॉइस चैनल पर आपको खुश आमदीद। स्याकार बहुत पुरानी कहावत है, औरत चूहे से डरती है, चूहा मुर्गी से, मुर्गी बिल्ली से और बिल्ली कुत्ते से, कुत्ता मर्द से और मर्द औरत से, जबकि औरत चूहे से डरती है। डरने और डराने का अमल कड़ी दर कड़ी एक जंजीर की सूरत में है। अपने आज मैं अपने पेशा वाराना ज़िंदगी का जो वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये तमाम करदार किसी न किसी शक्ल में इसका हिस्सा है। इन दिनों में ज़िला लाइलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक दूर दराज कस्बे में तैनात था। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठा रोज़मर्रा के अमूर निपटा रहा था कि मुझे बताया गया कि फरियादी औरत मुझसे मिलने आई है। मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से पूछा वो औरत कौन है और किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहती है। कांस्टेबल ने बताया मलिक साहब, इस औरत का नाम आबदा है और नज़दीकी गाँव से आई है और इसके साथ एक 14-15 साल का एक नौजवान लड़का भी है। वो आपके पास किसी के खिलाफ रिपोर्ट लेकर आई है। इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तुम उन दोनों को अंदर भेज दो। ये कहकर मैंने कांस्टेबल को वहाँ से रुखसत कर दिया। थोड़ी देर के बाद आबदा खानम नामी वो औरत मेरे सामने मौजूद थी। इसकी उम्र 45-46 साल के करीब थी। इसके साथ जो नौजवान था, इसकी उम्र के बारे में कांस्टेबल का अंदाज़ा दुरुस्त निकलता, क्योंकि लड़के के सर पर किसी घरेलू कपड़े की मोटी ताज़ा पट्टी बंधी हुई थी। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मेरी मेज़ के सामने बैठ गए। मैंने सवालिया निगार से इस औरत को देखा और पूछा, आबदा, तुम किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई हो? नो मर्द, वो ना मर्द कोई गौर गैर नहीं, हमारा अपना रिश्तेदार है। आबदा ने जहरीले लहजे में जवाब दिया। सदीका, मेरे घर वाले का भांजा है। थानेदार साहब, इस शैतान ने मेरे इम्तियाज़ को मारा है। अंदरूनी चोटें तो रहें, एक तरफ ये देखे इसने अपने पास बैठे हुए लड़के के सर की जानिब इशारा किया। सदीकी ने तो मेरे बच्चे का सर भी फाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से खून रोका है। मैं मोहम्मद सदीक और सदीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। इसकी बात ख़त्म हुई तो मैंने सवाल किया, सदीकी ने तुम्हारे बेटे इम्तियाज़ को किस बात पर मारा है? जवाब देने की बजाय आबदा ने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। थानेदार साहब, आप ही बताएं, सच बोलना और सच बात करना सबके सामने कहना कोई जुर्म है? मैंने कहा, नहीं, यही तो मैं भी कहती हूँ। वो हाथ पर हाथ मारते हुए बोले, लेकिन कोई भी मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे लाडले बच्चे ने एक तो सच्ची और खरी बात की, जिस पर सदीके ने इसे बेचारे को बुरी तरह मारा और इसका सर फाड़ दिया। इसने फैसला कुन लहजे में कहा, थानेदार साहब, आप रिपोर्ट दर्ज करके सदीके के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। आबदा जिस गांव से तल्लक रखती थी वो मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। इसकी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि इनके बीच कोई बाहमी ख़ानदानी तनाज़ा या झगड़ा है। ताहम मैंने इसके मुंह से हकीकत जानना ज़रूरी समझा और उससे पूछा, आबदान, तुमने अब तक ये तो नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे ने ऐसी कौन सी खरी और सच्ची बात कह दी जिस पर इसे अपनी फूफी ज़ात से मार खाना पड़े? बात ख़त्म करके मैंने सवालिया निगाहों से आबदा के साथ बैठे हुए इम्तियाज़ को देखा। वो जब से आया था खामोश बैठा था। इसने अभी तक एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था। आबदा ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, थानेदार साहब, बात यह है कि सदीक़े की माँ आसिया कोई अच्छी औरत नहीं। इसके लहजे में इंतहाई पुरस्कारियत थी। मैंने चौंक कर पूछा, वो किन महीनों में अच्छी औरत नहीं? आसिया जादू टूने के चक्कर में पड़ी रहती है थानेदार साहब। वो बोली, आसिया ने पिछले कई माह से हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। वो जादू टूने के मुख्तलिफ हथकंडों से हमें परेशान कर रही है। मेरी जवान बेटी चारपाई से लग गई है। आसिया की दुश्मनी का असल निशाना तो मेरी बेटी बतूल है। जादू के असर ने इसे बुरे हाल पे पहुंचा दिया है। वो एक नामालूम बीमारी का शिकार हो चुकी है थानेदार साहब। मैंने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा, आसिया को आप लोगों से क्या दुश्मनी है? वो तुम्हारी बेटी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? अगर मुझे इसकी जादू टूने वाली कहानी पर यकीन नहीं आया था, तहम मैं इस तनाज़ुर में बात करना ज़रूरी समझता था। इसने थूक निगलते हुए जवाब दिया, थानेदार साहब, बात बहुत छोटी सी है। आसिया अपने बेटे सदीक़े की शादी बतूल से करना चाहती है। इस शादी के लिए बतूल का बाप मंजूर हुसैन भी राज़ी हो गया, लेकिन मैं किसी तरह भी तैयार न हूँ। इसकी एक वजह तो यह है कि मेरी बच्ची लाखों में एक है। सदीक़ा इसका पास भी नहीं है। वो किसी तरह भी मेरी हसीन व जमील बेटी के जोड़ का नहीं है। दूसरी और भी सबसे अहम बात यह है कि आसिया की रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ। वो बहुत झगड़ालू और कमीनी फितरत औरत है। हर वक्त उल्टे सीधे चक्रों में मसरूफ़ रहती है। वो मेरी ननान है, मुझसे ज़्यादा इसे कौन जान सकता है? वो तो मेरी बच्ची का जीना अजाब कर देगी। एक लम्हे को रुक कर इसने सांस दुरुस्त किया और बोली, चनाचे मैं अपनी बात पर डटी रही। आखिरकार मेरा घर वाला भी इस रिश्ते से इनकार पर तैयार हो गया।
جب آسیہ کی سیدھی کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے الٹا راستہ اختیار کیا اور جادو کا سہارا لیا، اور اس نے میری بیٹی بطول کو چارپائی سے لگا دیا۔ اس کی طویل وضاحت کے جواب میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آسیہ بیگم بھی کیا اسی گاؤں میں رہتی ہے جہاں سے تم آئی ہو؟ اس نے ہاں میں ہاں سر ہلایا۔ جی جناب، وہ بھی اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ تم نے بڑے دعوے سے بتایا کہ تمہاری نند آسیہ جادو ٹونے کے چکر میں لگے رہتی ہے، اور تمہاری بیٹی بطول کی بیماری کا سبب بھی وہی ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ کس قسم کا ثبوت؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، جادو ٹونے کا ثبوت؟ کئی ثبوت ہیں میرے پاس۔ مثلاً؟ اس نے میرے مثلاً کے جواب میں بتا دیا، تھانے دار صاحب، ہم نے بطول کے رشتے سے چٹا انکار کر دیا اور آسیہ مایوس ہو کر چلی گئی، تو اس کے چند روز بعد ہی بطول کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کی بھوک، پیاس اور نیند کم ہونے لگی۔ علاج معالجے سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوا تو میں سمجھ گئی کہ بطول کی بیماری میں کوئی غائبی ہاتھ شامل ہے۔ پھر مجھے اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ ایک صبح ہم سو کر اٹھے تو گھر کے ویڑے یعنی صحن میں ایک چوہا مرا پڑا تھا۔ آبدہ نے اتنا کہہ کر ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا راز کھول دیا ہو۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، صحن میں کسی مرے ہوئے چوہے سے ملنے کا کس بات کا ثبوت ہے؟ کالا جادو؟ وہ میں نے انداز میں بولی۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے قسم کے کاموں کے لیے کالی بلی یا الو وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے، چوہے کو بھی اہمیت دی جاتی ہے؟ تھانے دار صاحب، وہ غالمانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ میری جانب وہ انداز سے دیکھ رہی تھی جیسے میرے تھانے دار ہونے پر افسوس کر رہی ہو۔ میں نے کہا، آبدہ، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ صدیقے نے کس بات پر تمہارے بیٹے کا سر پھاڑا تھا۔ تم جس سلسلے میں رپورٹ درج کروانے ہی آئی ہو، پہلے وہ کہانی تم مکمل کر لو۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ بحالت مجبوری مجھے اس کی پوری بات سننا پڑی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگی، مردے چوہے کو دیکھ کر تمہیں یہ سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ میرا شک فوری آسیہ کی طرف گیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں تھا۔ آئندہ چند روز بھی صبح ویڑے میں مردہ چوہا پڑا ملتا رہا۔ پھر چند دنوں کے لیے یہ سلسلہ رک گیا۔ اس دوران بطول کی طبیعت ذرا سنبھل گئی، مگر اس بدقسمت کی مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رکا ہوا سلسلہ پھر چل نکلا، لیکن اس مرتبہ چوہے کی جگہ مرغی نے لے لی۔ آئے دن جب ہم صبح سو کر اٹھتے تو ویڑے میں ایک مردہ مرغی پڑی ملی۔ ہم کئی مردہ مرغیاں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک چکے ہیں۔ 3 دن پہلے مردہ مرغیوں کی جگہ ایک کالی بلی مردہ حالت میں پڑی ملی۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ کالا جادو نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم نے ایک کامل سیانے بابے کو بھی دکھایا ہے۔ اس نے پورے وقت سے کہا ہے کہ ہمارے گھر اور خصوصاً بطول پر سخت کالا علم کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، جسے عامل نے کالے جادو کا انکشاف کیا ہے، اس کے پاس اس کا کوئی توڑ بھی ہوگا نا؟ وہ کوشش کر رہے ہیں؟ آبدہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن آسیہ نے بہت سخت قسم کا عمل کروایا ہے، اس لیے اس کے توڑ میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ اس سارے قصے کو میں نے تجزیاتی طور پر یوں لیا، اس گھر میں یا آس پاس کوئی کالی بلی رہتی تھی جو چوہے اور مرغیاں وغیرہ کھاتی تھی، جس کی لاش گاہے بگاہے آبدہ کی گھر کے صحن میں پائی جاتی تھی۔ آخرکار ایک روز کالی بلی بھی اپنی طویل عمر پوری کر کے چل بسی۔ آبدہ تہمت پرستی میں واقعات کو غلط رنگ دے رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے تسلی بخش لہجے میں کہا، آبدہ سمجھو، تمہاری مصیبت ختم ہو گئی۔ اب تمہاری بیٹی بطول بھلی چنگی ہو جائے گی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تھاندار صاحب، یہ کالا علم اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتا۔ عامل بابا کہہ رہے تھے کہ آگے چل کر اور مشکلات کا سامنا ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ عامل بھی ان سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا دھندا چمکا رہا ہے۔ میں نے کہا، میں اس عامل سے ملوں گا، کیا نام ہے اس کا اور کہاں رہتا ہے وہ؟ عامل بابا کا نام ملنگ کالیا ہے اور وہ ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے۔ قبرستان کے قریب اس کا آستانہ ہے، اس کے آستانے کے نزدیک ریلوے لائن بھی گزرتی ہے۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آسیہ نے اس کالی یا ملنگ سے جادو ٹونا کروایا ہو؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بالکل نہیں، میں نے پوری طرح پتہ لگا لیا ہے، آسیہ کہیں اور سے کالا علم کروا کے لائی ہے۔ اگر اس سلسلے میں ملنگ بابا کا ہاتھ ہوتا تو مجھے فوری پتہ چل جاتا۔ ملنگ بابا نے مجھے بتایا کہ یہ اس سے بھی کسی بڑے عامل کا کارنامہ ہے، جس کا توڑ کرتے ہوئے اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے، تاہم وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ مجھے آبدہ کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ پر بھی افسوس ہوا اور غصہ بھی آیا، لیکن میں نے اپنے غصے کا اظہار کرنے کی بجائے قدرے سخت لہجے میں اس سے پوچھا،
تم بار بار اس بات کو گول کر جاتی ہو جس کے سبب صدیقے نے تمہارے بیٹے کو زخمی کیا، اور تم یہاں پر رپورٹ لکھوانے آئی ہو۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آسیہ کے کالے کرتوتوں نے ہمارے گھر میں مصیبتیں نازل کر دی ہیں۔ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ آج کل ہم مسلسل اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد وہ اس موضوع پر آ گئی۔ کل کہیں امتیاز نے آسیہ کے منہ پر سچی اور کھری بات کر دی کہ وہ جادوگرنی ہے۔ اس نے کالی جادو کے ذریعے ہمارے گھر کا سکون اور چین لوٹ لیا ہے۔ آسیہ نے گھر جا کر اپنے بیٹے صدیقے کو پتہ نہیں کیا پھونک ماری کہ وہ امتیاز کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور جیسے ہی امتیاز اس کے ہاتھ لگا، اس نے میرے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ صدیقہ طاقتور اور عمر میں امتیاز سے بہت بڑا ہے۔ وہ بیچارہ مار کھاتا رہا اور سر پکڑ پھڑوا کر گھر واپس آ گیا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے امتیاز کی جانب بڑھی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں آپ کو دکھاتی ہوں اس ظالم صدیقے نے میرے بچے کے سر پر کیا ستم ڈھایا ہے۔ پھر وہ جلدی سے امتیاز کی پٹی کھولنے لگی۔ جب پٹی پوری طرح کھل گئی تو اس نے بیٹے کو میری جانب دھیرے سے دھکیل دیا۔ جا پتر، ذرا تھانے دار صاحب کو اپنا سر تو دکھا۔ میں نے امتیاز کے سر کا بغور جائزہ لیا۔ واقعی اس کا سر ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ زخم خاصا گہرا تھا، تاہم اتنا زیادہ بھی نہیں تھا جتنی بڑی اس پر پٹی باندھی گئی تھی۔ شاید ہی یہ واقعے میں شدت پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ سرکاری معائنہ کرانے کے بعد امتیاز اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ پٹی والا کپڑا دوبارہ اس کے سر پر لپیٹتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، تھانے دار صاحب، اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے میرے بیٹے کا زخم دیکھ لیا نا۔ ہمارے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہوگا۔ ہم تو پہلے ہی مصیبت کا شکار ہیں، اوپر سے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ انصاف تو آپ کو ضرور ملے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں صدیقے کو تھانے بلا کر پوچھ تاچھ کروں گا، انشاءاللہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، آپ صدیقے کو بھی بلائیں اور اس کی ماں کو بھی۔ یہ ساری آگ اس کی ماں نے لگائی ہے، اسے بھی تو پتہ چلے کالا جادو کروانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں تھانے دار صاحب، دونوں ماں بیٹوں کو تھانے میں بند کر کے خوب شترول کریں۔ عابدہ کے لہجے میں اپنی نند آسیہ کے لیے چھپی ہوئی نفرت کو میں واضح محسوس کر چکا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے آسیہ کو ذلیل و رسوا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے اس کے جذبات کی طلب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، دیکھو عابدہ، آسیہ کے بیٹے صدیق اور صدیقے نے تمہارے بیٹے کے ساتھ مار پیٹ کی۔ میں صدیقے کو تھانے بلا کر اس سلسلے میں پوچھ گچھ کروں گا، لیکن یہاں تک آسیہ کو کسی قسم کی سزا دینے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں تمہیں مایوسی ہوگی۔ وہ کیوں تھانے دار صاحب؟ وہ اس لیے کہ مجھے وہ قصوروار نظر نہیں آتی۔ سارے فساد کی جڑ تو وہی ہے تھانے دار صاحب۔ ایسی بدذات نے کالا جادو کیا ہے میری بطول کے بس کیا بتاؤں۔ جادو ٹونے والا معاملہ مار پیٹ سے الگ ہی رکھو تو بہتر ہے۔ اگر تم صدیقے والی مار پیٹ کے خلاف رپورٹ لکھانا چاہتی ہو تو ٹھیک، ورنہ تمہیں یہاں سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ وہ بولی، تھانے دار صاحب، اس مار پیٹ کی نوبت بھی تو کسی وجہ سے آئی ہے نا۔ آپ گندے علم والے عمل کو قصے کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ مایوسی سے اپنا منہ لٹکا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ میں چند لمحوں تک اس کے معاملات پر غور کرتا رہا، پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا، عابدہ، اگر تم چاہتی ہو کہ میں صدیقے کو تھانے بلا کر اس سے باز پرس کروں تو تم مجھے اس کے گھر کا پتہ وغیرہ سمجھا دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ وہ انشاءاللہ آئندہ تمہارے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے اندازے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ میری تجویز سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، تاہم میرے حکم پر اس نے آسیہ بیگم کا گھر کا مکمل پتہ مجھے نوٹ کروا دیا۔ وہ مکان عابدہ کے مکان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، بس نزدیک ہی تھا، یہی ایک گلی کے فاصلے پر۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے پوچھا، عابدہ، تمہارا گھر والا تھانے کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ رپورٹ لکھوانے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور جواب دیا، اس کے تھانے نہ آنے کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ جھوٹی اور ایک سچی، بلکہ یوں سمجھ لے کہ در حقیقت وجہ ایک ہی ہے، وہ جھوٹی بھی ہے وہ سچی بھی ہے۔ اس نے بڑے الجھے ہوئے لہجے میں بات کی۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، یہ جھوٹی اور سچی والی کیا قصہ ہے؟ اس نے بتایا، امتیاز کا باپ منظور حسین اپنے ہی گھر میں کریانے کی دکان کرتا ہے۔ وہ اپنی دکانداری چھوڑ کر تھانے نہیں آنا چاہتا، اس لیے مجھے بھیج دیا۔ یہ تو ہوئی جناب سچی بات، اور یہی بات چھوٹی اس طرح ہے کہ دکانداری نہ چھوڑنے کی بات اس نے بہانہ ایک آڑ کے طور پر ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتا کہ اپنے سگے بھانجے صدیق اور صدیقے کے خلاف رپورٹ لکھوانے تھانے آئے۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔
میں تو صرف یہی سمجھ سکا تھا کہ وہ اپنی نند کے خلاف دل میں بہت غصہ رکھتی ہے اور ہر صورت میں سے کوئی سزا دلوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، ٹھیک ہے عابدہ خانم، میں تمہارا مسئلہ اب سمجھ گیا ہوں، مجھے امید ہے آپ میری مدد کریں گے۔ وہ امید بری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا ہاں ضرور ضرور انشاءاللہ۔ اس نے مطمئن انداز میں دروازے کی جانب قدم بڑھا دیا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا ٹھہرو ذرا۔ وہ ٹھہر گئی اور مڑ کر میری طرف سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ اپنے 2 اہلکاروں کو بھی بھیج رہا ہوں جو صدیقے کو پکڑ کر میرے پاس لائیں گے، میں دیکھتا ہوں آخر وہ چیز کیا ہے۔ میرے ان الفاظ نے عابدہ کو کچھ مزید مطمئن کر دیا۔ میں نے 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا، پھر ساری بات سمجھانے کے بعد انہیں عابدہ خانم کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ صدیق عرف صدیقے کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ عام سی شکل کا مالک تھا، صحت بھی نہ تو بہت اچھی تھی نہ گئے گزری تھی۔ اس کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس وقت صدیقہ میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرے باجے ہوئے کانسٹیبل صرف 1 گھنٹے کے اندر ہی سے میرے پاس لے آئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا باپ محمد علی بھی آیا تھا۔ محمد علی ایک چھوٹا ذمہ دار تھا، صدیقہ کاشتکاری میں باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میں نے مختصر ترین صورتحال میں محمد علی کو صدیقے کے خلاف درج شکایت سے آگاہ کیا۔ جواب میں اس نے ہر چیز کا قصوروار عابدہ خانم کو ٹھہرایا۔ اس کے خیال میں عابدہ ایک فتنہ پروا عورت تھی۔ جادو ٹونے والی باتوں کو اس نے خود پر شدید اور افسوسناک الزام قرار دیا۔ اس سلسلے میں بھی عابدہ کے رویے کی مزاحمت کی۔ اس صورتحال کے بعد یہ راہ راست صدیقہ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سچ سچ بتاؤ کل کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تم نے کس بات پر امتیاز سے جھگڑا کیا تھا اور اس کا سر پھاڑ ڈالا تھا؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا تھاندار صاحب ایک بات تو آج سمجھ لیں کہ امتیاز اور اس کی ماں اول درجے کے جھوٹے اور مکار ہیں۔ میری ماں نے ان کا بھال بھی بھانکا نہیں کیا، مگر مامی عابدہ خام خواہ ان پر جادو ٹونے کا الزام لگا رہی ہیں۔ کل صبح اماں کا امتیاز اور عابدہ مامی سے آمنا سامنا ہوا تو امتیاز نے جادو والے وغیرہ کے حوالے سے ماں کو بہت سخت باتیں سنائی۔ اس موقع پر مامی عابدہ کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹے کو منع کرتی، مگر اس نے منع کرنے کی بجائے امتیاز کی حوصلہ افزائی کی اور اس اخلاق سوز فعل میں وہ بیٹے کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ وہاں ماں کی بہت سی جاننے والیاں موجود تھیں، چنانچہ ماں کو بہت خفت اٹھانا پڑی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا ماں نے یہ ساری کہانی گرا کو سنائی۔ میں نے سنا تو مجھے غصہ آیا۔ دنیا کا کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا جیسے ہی امتیاز نظر آئے گا میں اس سلسلے میں اس سے ضرور پوچھوں گا۔ وہ اپنے بیان میں ذرا بھی گول مول کر کے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ تصدیق کرنا چاہتا ہو کہ آیا میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں کہ نہیں۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا تھاندار صاحب کل شام سے ذرا پہلے امتیاز مجھے دکھائی دیا تو میں نے اس سے صبح ہونے والے افسوسناک واقعے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ صاحب مکر گیا کہ اس نے ایسی کوئی بات کی نہیں، مگر جب میں نے یہ کہا کہ ان عورتوں کو گواہی کے لیے اس کے سامنے لا سکتا ہوں جس کے سامنے اس نے میری ماں کو برا بلا کہا تھا، تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور انتہائی ڈھائی سے بولا ہاں میں نے وہ سب کہا ہے، تم جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ۔ اس کی بدتمیزی اور دیدہ دلیری کو دیکھ کر میں غصے میں آ گیا اور اسے بولا برا کہنے لگا۔ نتیجے میں وہ بھی مجھے گالیاں دینے لگا۔ میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس قسم کی صورتحال میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بل نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی تو میرا ایک دھکا لگنے سے وہ لڑکھڑاتا ہوا پوچھے جا پھرا۔ اس کا سر ایک سخت شے سے جا ٹکرایا جس کے باعث اسے شدید چوٹ آ گئی۔ رک کر اس نے سانس درست کی اور سوالیہ انداز میں مجھ سے مخاطب ہوا اب آپ ہی بتائیں تھاندار صاحب اس صورتحال میں میرا کیا قصور ہے؟ میری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو کم و بیش یہی کرتا۔ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات اور وہ بھی ماں جیسی ہستی کے خلاف سن کر تو کسی کا بھی دماغ گھوم سکتا۔ صدیق عرف صدیقے کی بیان سن کر میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس بیان کی روشنی میں عابدہ خانم کی درگوئی چھلکتی تھی۔ عابدہ کی شکایت صدیقے کی کہانی سے لگاؤ نہیں کھاتی تھی۔ اس تناظر میں نے صدیقے سے چند سوالات کیے۔ تو کیا تم نے براہ راست امتیاز کا سر نہیں پھاڑا تھا؟ عابدہ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ صدیقے نے اس کے بیٹے کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بولا نہیں جناب، میں نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اتفاق کے تحت وہ نوکدار چیز سے سر ٹکرایا تھا، یعنی اس کا سر ٹکرانے کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا۔ خدا نخواستہ اس کو شدید زخمی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی بتایا کہ کل صبح امتیاز نے تمہاری ماں کے ساتھ بد کلامی کی تو اس وقت تمہاری مامی
آبدہ خانم بھی اس کے ساتھ تھی؟ تھوڑی دیر پہلے صدیقے نے جو کہانی سنائی اس سے واضح تھا کہ کل صبح امتیاز اور اس کی ماں ساتھ ساتھ تھے، مگر میں پھر بھی اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کیونکہ آبدہ نے اس سلسلے میں کھل کر بات نہیں کی تھی۔ اگر صدیقہ سچ سے کام لے رہا تھا تو پھر آبدہ قصوروار نظر آتی تھی، کیونکہ اس موقع پر آبدہ پر الزام تھا کہ وہ بیٹے کو بدگوئی اور بسکواس سے نہ روک سکی۔ صدیقے نے حسب توفیق جواب دیا۔ میں نے مزید چند سوالات کیے اور نتیجے پر پہنچا کہ صدیق اینڈ فیملی خاصا مقبول لوگ ہیں۔ صدیقے کے باپ محمد علی سے بھی تفصیلی بات ہوئی، تاہم اس ساری گفتگو کے نتیجے میں نے انہیں یہی ہدایت کی کہ وہ ہر قسم کے فساد سے دور رہیں اور خام خواہ آبدہ سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے میرے مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد آبدہ ایک بار پھر میرے سامنے موجود تھی۔ وہ خاصا گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے فوری اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، کیا ہوا آبدہ؟ کیا صدیقے نے تمہارے بیٹے کی پھر پٹائی کر دی؟ صدیقے کو گولی مارے جی، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ میں تو اس کی ماں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس بدبخت نے ہمیں تباہ کرنے پر کمر کس لی ہے۔ ایسا کیا کر دیا آسیہ بیگم نے؟ وہی جادو کا چکر، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ وہ تو ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے لگ گئی ہے۔ میری بچی کی طبیعت بھی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو آج کیا ہوا؟ وہ بات کرتے ہی خود ہی اس طرف آ گئی جس طرف میں اسے لانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کے سوال کے جواب میں نے پوچھا، ہاں بتاؤ، تم کیا بتاؤ گی؟ کیا پتہ چلا ہے تمہیں؟ ہاں میں بتاتی ہوں، وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آج صبح جب ہم سو کر اٹھے تو صحن میں 4 مرغیوں کی کٹی ہوئی گردنیں یعنی سر پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چاروں کی چاروں سر کالی مرغیوں کے ہیں۔ میں نے منظور حسین سے کہا کہ وہ گھر کا خیال رکھیں، میں تھانے آ کر آپ کو اطلاع دیتی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ مرغیوں کی وہ چاروں منڈیاں کسی جادوگرہ کے سلسلے کی کڑیاں ہیں جو آسیہ بیگم نے تمہاری بیٹی اور گھر پر کروائے ہیں؟ یہ صرف میرا خیال نہیں بلکہ میرا پورا یقین ہے تھاندار صاحب، یہ حرکت آسیہ کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم نے اس بارے میں اپنے ملنگ کالیا کو تو بتایا ہوگا جو تمہاری بیٹی بطول کا علاج معالجہ بھی کر رہا ہے؟ ابھی ان سے بات نہیں ہوئی، وہ صاحب گوئی سے کام لیتی ہوئی بولی۔ پہلے میں آپ کو اطلاع دینے آئی ہوں، یہاں سے سیدھی ملنگ کالیا کے آستانے پر جاؤں گی، لیکن انہیں تو پہلے ہی سے سب کچھ معلوم تھا، وہ بہت کرنے والے ہیں، انہیں مجھے اس بارے میں پہلے خبردار کر دیا تھا۔ ملنگ کالیا کی پیشن گوئی کے بارے میں سن کر میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تمہارے اس ملنگ نے تمہیں کس سلسلے میں خبردار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک مرغی کے بعد 2 مرغیاں، 2 کے بعد 4 اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ پھر اس سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ یہی کہ آج کالی مرغیوں کے جو 4 صحن میں سر پڑے ہیں وہ اس جادوئی سلسلے کی کڑی ہے جو آسیہ بیگم ہمارے خلاف کروا رہی ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ ملنگ کالیا بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کی باتوں میں پوشیدہ رمز تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر وہ ملنگ کالیا اتنی ہی اونچی چیز ہے تو پھر وہ تمہارے مسائل کو حل کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے چڑ کر کہا، کیا اس کے پاس آسیہ کے کرائے ہوئے کالی جادو کا کوئی توڑ نہیں؟ وہ توڑ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ اندھی عقیدت کے جذبات کو اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ بطول انہی کے علاج میں ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس قسم کے عامل و کاملوں سے خوب واقف تھا۔ وہ سادہ مزاج لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہتے تھے، یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ ملنگ کالیا بھی بطول کے علاج کے سلسلے میں اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا اور اپنی روزی روٹی کے چکر میں کالے جادو کی کہانی گڑھ لی تھی۔ اس قسم کی جال ساز مجبور اور مصیبت زدہ انسانوں کی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ملنگ کالیا کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ آبدہ خانم نے صدیقی کے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اسی بات کو بنیاد بنا کر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا۔ ملنگ کالیا ہی نے آبدہ کے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ اس کی نند نے اس کی بیٹی بطول پر جادو کروایا ہے۔ اس قصے کو ختم کرنے کے لیے میں نے آبدہ خانم سے پوچھا، اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں میں؟ جناب سیدھی سی بات ہے، آپ اس فتنہ پھیلانے والی عورت کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ آسیہ بیگم نے کالے علم کے ذریعے ہمارے گھر کا سکون برباد کر ڈالا ہے، اس کے لیے کوئی دردناک سزا ہونی چاہیے تھاندار صاحب۔ بات ختم کر کے آبدہ مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، دیکھو آبدہ، اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ جادو ٹونے کے حوالے سے میں تمہاری بات مانتے ہوئے آسیہ پر کوئی دباؤ ڈالوں گا تو اس خام خیال کو اپنی ذہن سے نکال دو۔ میں نے ایک لمحے کا وقفہ کر کے اس کے چہرے پر اپنی بات کے رد عمل کو تلاش کیا۔
وہاں مجھے ایسے اثرات نظر آئے جیسے مزور مایوس کن کہا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے مزید کہا، قانونی طور پر میں اس وقت تک کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکتا جب تک مجھے دوسری پارٹی کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہ ہو جائے۔ تم پہلے ایک دو مقامات پر غلط بیانی سے کام لے چکی ہو۔ پھر میں نے اس درگوئی کی نشاندہی کی اور کہا، اس صورت میں آسیہ بیگم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بولی، ثبوت میں آپ کو فراہم کرتی ہوں، آپ ابھی میرے گھر چلے۔ کالی چار مرغیوں کی کٹی ہوئی خون آلود گردنیں ابھی تک ہمارے صحن میں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے آسیہ کے کالے کرتوت کا ثبوت دیکھ لیں۔ آبدہ کی پیشکش نے میرے ذہن میں ایک اہم نقطہ اجاگر کر دیا۔ میں نے سوچا ہے ممکن ہے کہ وہ ملنگ کالیا ہی اس قسم کی حرکتیں کرا رہا ہو یا کر رہا ہو جس سے کالو جادو کا تاثر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا۔ کسی کے گھر کے صحن میں کوئی مردہ چوہا یا مرغی کی کٹی ہوئی گردن پھینکنا ہرگز مشکل کام نہیں تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آبدہ کا مکان کس لوکیشن اور پوزیشن میں ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے آبدہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی۔ میں نے حوالدار جمعہ خان کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے ساتھ آبدہ خانم کے گھر چلنے کو کہا۔ وہ فوری تیار ہو گئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہم تینوں تھانے سے نکل رہے تھے۔ آبدہ خانم کا گاؤں تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ آبدہ کا گھر گاؤں کے ایک سرے پر واقع تھا۔ وہ گاؤں سے الگ تھلگ تو نہیں تھا، تاہم وہ گاؤں کا کنارہ تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چند کھیتوں کے بعد ریلوے لائن گزرتی تھی۔ یہ ریلوے لائن مین روڈ کی نہیں تھی، بہت کم مصروف رہتی تھی۔ اسی لائن کے کنارے گاؤں کا قبرستان بھی آباد تھا۔ آبدہ کا گھر ایسی جگہ پر واقع تھا کہ اس کے گھر کے صحن میں باہر سے کوئی بھی شے آسانی سے پھینکی جا سکتی ہے۔ دوسرا، کوئی اتنا بڑا گھر نہیں تھا۔ ہم گھر کے اندر پہنچ چکے تھے تو آبدہ ہمیں سیدھا اس مقام تک لے گئی۔ یہاں اس کے بیان کے مطابق کٹی ہوئی سیاہ مرغیوں کے 4 سر پڑے ہوئے تھے۔ یہ مقام نیم کے درخت سے تھوڑے سے فاصلے پر برآمدے کے نزدیک تھا۔ مذکہ مقام کا مغربی دیوار سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں چونکہ پہلے سے شک تھا، اس لیے فوری طور پر یہی خیال آیا کہ مرغیوں کے سر والے جو 4 پھینکے گئے ہیں وہ دیوار کے اوپر سے گھر کے اندر پھینکے گئے ہیں۔ اس دیوار سے آگے آبادی نہیں تھی۔ لگ بھگ 500 گز آگے جا کر گاؤں کا قبرستان شروع ہو جاتا تھا۔ آبدہ خانم ان 4 سیاہوں سروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنجانی لہجے میں بولی، دیکھ لیں تھاندار صاحب، یہ سب جادوئی چکر نہیں تو اور کیا ہے؟ آبدہ کا شوہر منظور حسین دکان چھوڑ کر گھر کے اندر آ گیا۔ وہ مسکین صورت والا ایک عام سا شخص تھا۔ نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنی بیوی کا غلام ہے۔ ایسے شوہر اپنی بیویوں کے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ عرف عام میں اس قسم کے شوہروں کو رن مرید بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے آبدہ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے منظور حسین سے پوچھا، منظور، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ کس سلسلے میں جی؟ وہ ہنووں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، منظور، تمہاری بیوی آبدہ کا دعویٰ ہے کہ تمہاری بیگم آسیہ نے اس پر اور اس کے گھر پر اور اس کی بیٹی پر جادو کیا ہے۔ وہ کبھی تمہارے سن میں مردہ چوہے پڑے ملتے ہیں، کبھی کٹی ہوئی مرغیاں۔ بس جی کیا بتاؤں، وہ بے وقوفانہ انداز میں بولا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ بطول کی حالت بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا باقاعدہ علاج بھی کروا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس بدبخت کی نظر ہمارے گھر کو کھا گئی ہے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا دکھڑا سنایا۔ میں نے سوچا ممکن ہے کہ وہ اپنی بہن آسیہ کے حوالے سے جادو ٹونے والی بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اس معاملے میں اسے خریدنا مناسب نہ سمجھا اور بطول کے حوالے سے پوچھا، تم اپنی بیٹی کا علاج کس سے کروا رہے ہو؟ آبدہ مجھے بتا چکی ہے کہ ملنگ کالیا ہی اس کی بیٹی کا علاج کر رہا ہے، تاہم میں بطول کے باپ سے بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ منظور نے کہا، بطول کا علاج ملنگ کر رہا ہے؟ تمہارا مطلب ہے ملنگ کالیا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس گھر پر بہت سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے، یہ بات تمہیں ملنگ کالیا نے بتائی؟ اور پھر ایک لمحے کو روک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، ملنگ صاحب کا دعویٰ ہے کہ جادو کروانے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بہن آسیہ ہے۔ وہ بولا، تھاندار صاحب، میں کسی کو الزام دے کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارا گھر کسی مصیبت کی پکڑ میں ہے۔ تم کیوں نام نہیں لوگے اپنے بہن کا؟ آبدہ چہک کر بولی، بائی ہونے کے ناطے کچھ تو پردہ رکھے گا نا؟ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، تھاندار صاحب، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ سارا جو کام ہے اس نامرد نے پھیلایا ہے۔ آپ آسیہ کے خلاف کوئی سخت کارروائی ضرور کریں۔ ہاں کروں گا، ضرور کروں گا، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا۔ تم تو دیکھتی جاؤ میں کس کے خلاف کیا کرتا ہوں، بس ذرا میں پہلے اپنی تسلی کر لوں۔
پھر کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے گھوم پھر اس گھر کا تفصیلی جائزہ لیا اور پھر منظور کے ساتھ اس کی بیٹھک میں آ گیا۔ دراصل میں عابدہ کی غیر موجودگی میں اس سے چند سوالات کرنا چاہتا تھا۔ منظور کی عمر 50 کے قریب تھی۔ اس کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑی بیٹی بطول لگ بھگ 20 سال کی، اس سے چھوٹے 2 بیٹے امتیاز حسین 15 سال کا، جب سے سب سے چھوٹا بیٹا سرفراز 8 سال کا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ منظور، میں نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تمہاری بیٹی بطول کے لیے صدیقے کا رشتہ آیا تھا، جو تم لوگوں نے مسترد کر دیا۔ تمہاری بیوی کا خیال ہے کہ اس انکار کے بعد آسیہ نے دشمنی میں تمہاری بیٹی اور گھر پر جادو کروا دیا ہے۔ میں نے چپتے ہوا سوال کہا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا، عابدہ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سہمی نظروں سے بیٹھک کے دروازے کو دیکھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں عابدہ اپنے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہ نہ ہو جائے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے سلسلہ کلام آگے جوڑا اور بولا، بہن کو قصوروار نہیں کہہ سکتا، وہ اس قسم کی نیچ حرکت نہیں کر سکتی۔ عابدہ نند بھابی کی روایتی کشیدگی کے باعث ایسا سوچتی ہے، ورنہ آسیہ بطول کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا۔ اس نے ذرا وقفے کے بعد ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یوں تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر پر کسی نے سلفی عمل ضرور کروایا ہے۔ یہ تم کس بنا پر محسوس کرتے ہو؟ مردہ چوہے، کٹی ہوئی مرغیاں، کالی بلی کی لاش کو دیکھ کر تم ایسا سوچ رہے ہو؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا، یہ بات ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ بطول کی سمجھ میں نہ آنے والی بیماری، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، تم نے اپنی بیٹی کو کسی سیانے اور تجربہ کار معالج کو دکھایا تو شاید اس کی بیماری سمجھ میں آ جاتی۔ وہ بولا، ملنگ بابا کافی سیانے آدمی ہیں، ان کا علاج باقاعدگی سے جاری ہے۔ ہم بابا کی دی ہوئی دعا پابندی سے بطول کو پلا رہے ہیں۔ مجھے اس کی سادگی امیز جہالت پر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے اس سے ڈانٹ ڈپٹنے کے بجائے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم نے اپنی بیٹی کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم سے کیوں نہیں کروایا؟ یہ عابدہ کی ضد تھی، وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ اس کا خیال تھا کہ ملنگ بابا ہر قسم کے علم کے ماہر ہیں، وہ جادو کا بھی توڑ کریں گے اور بطول کا علاج بھی۔ مگر ملنگ کے علاج کا ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کے باوجود بھی تم لوگ اس پر تکیہ کیے بیٹھے ہو۔ وہ بڑے وسق سے بولا، انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، ملنگ بابا کا ٹھکانہ کس طرف ہے؟ قبرستان کے نزدیک۔ میں ملنگ کالیا سے بھی ملوں گا، ذرا معلوم تو ہو کہ وہ کس مرض کا علاج کر رہا ہے، اس سے ملاقات کے بعد ہی حقیقت کا علم ہو سکے گا۔ منظور نے نہ تو اس ارادے کو سراہا، نہ ہی مجھے اس خیال سے باز رکھنے کو کہا۔ وہ ایک بے وقوف قسم کا مرد تھا۔ عابدہ نے اس قدر دبا رکھا تھا کہ بعض اوقات تو وہ حواس باختہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، منظور سچ سچ بتاؤ، تم لوگوں نے صدیقے کا رشتہ کیوں ٹھکرا دیا؟ تمہاری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ صدیقہ کسی بھی طور پر بطول کے جوڑ کا نہیں، اس لیے اس رشتے سے انکار کیا، جبکہ میں صدیقے سے ملاقات کر چکا ہوں۔ وہ قبول صورت ہے، مقبول لڑکا ہے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے تھاندار صاحب، وہ نیچے آواز کرتے ہوئے بولا، صدیقہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بھانجا ہے، بلکہ در حقیقت وہ ایک ہے ہی اچھا لڑکا۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہوا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس کے رشتے سے انکار کر دیا؟ بس جی کیا بتاؤں، میری طرف سے انکار نہیں تھا، لیکن عابدہ نہیں مانی۔ تم نے اپنی بیوی کے سامنے ہتھیار پھینک دیے، وہ شرمندہ سی صورت بنا کر بولا، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ میں نے اس کی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے گفتگو کا زاویہ تھوڑا سا بدلا اور اس سے پوچھا، عابدہ کے آمادہ نہ ہونے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ وہ بطول کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو کہاں بیانے کی خواہ ہے؟ اس نے کھل کر تو کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنی بہن شکیلہ کے بیٹے طارق سے بطول کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور نقطہ روشن ہو گیا۔ بطول کے حوالے سے ایک اور فریق سامنے آیا۔ جادوئی واقعات کے ذیل میں طارق اور اس کے گھر والوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے منظور حسین سے سوال کیا، عابدہ کی بہن شکیلہ کی رہائش کہاں ہے؟ وہ بھی اسی پنڈ میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ طارق کام کیا کرتا ہے؟ اس کے کپڑے کی دکان ہے، اسی گاؤں میں نہیں۔ شروع میں تو اس کی دکان یہیں پر تھی، مگر وہ اپنے کاروبار کو قصبے کے بڑے بازار میں لے گیا۔ وہاں اس کی دکان زیادہ چلنے لگی اور ظاہر ہے آمدنی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے منظور سے شکیلہ کے گھر کا پتہ سمجھا اور قصبے کے مین بازار میں طارق کی دکانوں کے بارے میں بھی معلوم کیا۔ اس کی زبانی پتہ چلا، طارق روزانہ رات کو گھر آتا ہے، صبح قصبے والی دکان پر جاتا ہے۔
کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد میں اس سے گھر سے نکلا۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے انہیں تسلی دی کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے میں ان کی مدد کروں گا۔ میری کہنے پر انہوں نے مرغیوں کی وہ کٹی ہوئی گردنیں سین سے اٹھا کر باہر پھینک دی۔ واپسی کے سفر میں حوالدار جمعہ خان نے پوچھا، ملک صاحب اب کس طرف چلنا ہے؟ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، تمہارے پاس کون سی طرفیں ہیں؟ وہ بولا، فی الحال تو جناب 3 طرفیں ہیں، آسیہ بیگم کا گھر، شکیلہ کا گھر اور ملنگ کالیا کا ٹھکانہ۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے ہاں میں سر ہلایا، مگر بات یہ ہے جمعہ خان کہ ہم یہاں سے سیدھے تھانہ جائیں گے۔ آبدہ اور منظور کو جس قسم کی صورتحال درپیش ہے، اس کے پیچھے کون مکار عیار ذہن کام کر رہا ہے اور کون اس کے اوپر جادو ٹونا کر رہا ہے، مجھے اس جادو ٹونے کا ہاتھ بھی دیکھنا ہے اور اس کا توڑ بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اس اور یہ کام کرنے والے شخص کا کھوج لگا لے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر کسی بھی پارٹی سے ملاقات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور وہ عیار اور مکار شخص کون ہے تھاندار صاحب؟ حوالدار نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے سوالات بہت اہم تھے۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد، جمعہ خان، اب تک جو حالات میرے سامنے آئے ہیں ان کے پیش نظر اس سارے معاملے میں مجھے ملنگ کالیا کا غالب ہاتھ نظر آ رہا ہے، لیکن اسے براہ راست چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ پیشہ ور بعض اوقات بہت خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مرید اور مریض ان پر اندھا یقین رکھتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف کچھ سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اندھی عقیدت بعض اوقات بڑے مسائل کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر تفتیش کی گاڑی کیسے آگے بڑھی ملک صاحب؟ حوالدار نے پوچھا۔ میں نے کہا، دیکھو جمعہ خان، اگر ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ مرغیاں کہاں سے آ رہی ہیں جو آبدہ کے صحن میں پائی جا رہی ہیں، تو شاید کچھ مفید اور کارآمد معلومات ہمارے پاس ہو جائے۔ شہر میں جس طرح مرغیوں کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں مرغی کا گوشت یا زندہ مرغیاں فروخت ہوتی ہیں، اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتا۔ وہاں تقریباً ہر گھر میں مرغیاں پالی جاتی ہیں تاکہ مرغیوں کے گوشت اور انڈے گھر کے ہو جائے۔ جن اکا دکا گھروں میں مرغیاں نہیں بھی ہوتی، وہ لوگ اناج کے بدلے دوسروں سے مرغیاں اور انڈے حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ گاؤں دیہاتوں میں ضرورت زندگی کی بہت ساری اشیاء اناج کے بدلے حاصل ہو جاتی ہیں۔ روپیہ پیسہ ابھی وہ اہمیت نہیں کر سکا جو حال شہر میں دیکھنے میں آیا ہے۔ اس تناظر میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اگر آبدہ خانم کے گھر کے صحن میں کٹی ہوئی مرغیاں دستیاب ہو رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو حاصل کی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ یہاں تو خریدی جا رہی ہوں گی یا پھر چوری کی جا رہی ہوں گی۔ جمعہ خان نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، ان مرغیوں کی آمد کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا؟ فی الحال تو کوئی آئیڈیا نہیں۔ اگر آپ یہ معاملہ میرے حوالے کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بہت اہم ثبوت آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جمعہ، میں تمہیں اپنی صلاحیت آزمانے کا موقع پورا دوں گا۔ تم اپنے طور پر کوئی لائے عمل اور منصوبہ بنا کر کام شروع کر دو۔ وہ خوش ہو گیا۔ آج کل تھانوں میں اچھا خاصا سٹاف دیکھنے میں آتا ہے، اور شہری حدود کے تھانوں میں تو خاصا بھاری نفری موجود ہوتی ہے، مگر ہمارے زمانے میں تو یہ تعداد کافی کم ہوتی تھی، وہ بھی گاؤں دیہاتوں کے تھانوں میں۔ وہاں تو صورتحال کچھ زیادہ ہی خراب ہوتی تھی۔ چنانچہ تھانے میں موجود ہر اہلکار ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون سا کام حوالدار کرنے کا ہے، کون سا اے ایس آئی یا ایس آئی کے کرنے کا۔ عملے کا ہر فرد اپنا فرض سمجھ کر پوری ذمہ داری سے تعاون کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ ہم جب تھانے پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔ آبدہ خانم ایک بار پھر میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چہرے سے خاصا پریشان اور حواس باختہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، اب کیا ہو گیا؟ آپ نے اب تک میری کسی بات کا یقین نہیں کیا تھانے دار، وہ شکایت بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے اور تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اب کون سی نئی صورتحال پیش آ گئی ہے۔ کچھ نہ پوچھیں جی، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ آج ہمارے گھر کے صحن میں نیم کے درخت کے نیچے ایک مردہ کتا پڑا ہوا ملا، وہ بھی کالے رنگ کا۔ رات سے بطول کی طبیعت بھی بہت خراب ہے۔ آپ جلد از جلد آسیہ کی سرگرمیوں کو روکے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ میں نے آبدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں نے تمہارے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یقین کرو، میں نے اپنے عملے کے کچھ افراد کو اس سلسلے میں اہم فرائض سونپ رکھے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کوئی بہتر صورتحال سامنے آ جائے گی۔ کب؟ اس نے عجیب سے لہجے میں بولا۔ جب بطول اپنی جان سے ہار جائے گی۔ اس کی آواز میں چھپی بے بسی کو میں بڑی وضاحت کے ساتھ محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں؟ وہ بیچاری جان سے کیوں ہارے گی؟ میں تو اب ملنگ کی طرف سے محظوظ ہوتی جا رہی ہوں، وہ درد بھرے لہجے میں بولی۔ وہ علاج تو کر رہے ہیں مگر کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا۔ جادو ٹونے کا توڑ بھی خاطر خواہ نہیں ہو سکا۔ البتہ ملنگ کالیا کی پیشن گوئیاں ضرور پوری ہوں گی۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، مثال کس قسم کی پیشن گوئیاں؟ انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سخت قسم کا گندا عمل کروایا گیا ہے۔
اس نوعیت کے سلفی عمل میں آغاز مردہ چوہوں سے ہوتا ہے، پھر مرغیاں، بلی اور کتے وغیرہ کی باری آتی ہے، اور سب سے آخر میں انسان۔ میں نے اس کے ادھورے بیان کو مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ سلسلہ مردے کتے تک تو پہنچ گیا ہے، اگلا مرحلہ مردہ انسان کا ہوگا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، خوفزدہ انداز میں سر کو ہلاتے ہوئے بولی۔ میں دل ہی دل میں ملنگکالیا کی عیاشی پر کش اش کر اٹھا۔ وہ خبیث انسان بڑی مہارت سے ان لوگوں کو الو بنا رہا تھا۔ اس کی پیشگوئی کا ذکر سن کر میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ اس کھیل میں ملنگکالیا کا ہاتھ ضرور ہے۔ ایسا سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اہم سوال ابھرا۔ اگر ملنگکالیا دیدہ دنستہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کے پس پردہ اس کا کون سا مفاد پوشیدہ تھا؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مخصوص تفریح یا کھیل کھیل رہا ہو۔ آپ یہ بات تو صابر ہے کہ ملنگکالیا تمہاری بیٹی کا علاج مفت میں نہیں کر رہا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تھاندار صاحب، مفت میں کون کسی کا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا، ملنگکالیا علاج کے سلسلے میں اب تک تم لوگوں سے کتنا رقم وصول کر چکا ہے؟ گاہے بگاہے وہ جتنے بھی پیسے مانگتے ہیں ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ آبدہ نے تمبل کرتے ہوئے بتایا، منظور کی دکان ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ اگر آمدنی کا سہارا نہ ہوتا تو خدا جانے ہمارا کیا حشر۔ حشر تو تمہارا بھی اب کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ملک صاحب کیا کریں، حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ ملنگکالیا کچھ نہ کرنا بھی کر کر خوب کما رہا ہے تم لوگوں سے، تم لوگ اس کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہو۔ وہ بے بوسی سے بولی، کیا کریں ملک صاحب، اس کے گندے علم کا توڑ تو کوئی کامل ہی کر سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ملنگکالیا کے علاوہ کوئی سیانہ ہے ہی نہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو آبدہ خانم، تمہارے حالات سے میں آگاہ ہوں، اپنے دل میں تمہارے لیے ہمدردی محسوس کر رہا ہوں۔ اگر سنجیدگی سے میری بات ماننا چاہو تو میں تمہیں اس سلسلے میں ایک مفید مشورہ دیتا ہوں۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گلا صاف کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ تم لوگوں کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں ان کا جادو یا ٹونے وغیرہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان جادوئی واقعات کے پیچھے ملنگکالیا کا ذہن کار فرما ہو۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ ملنگکالیا کے چنگل سے نکل کر بطول کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر سے کرواؤ۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری بات سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ اس کے ذہن میں اب بھی جادو ٹونے کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ اگر تم اس طرح جالہانہ سوچ کے اور ذہن میں بٹھائے رکھو گی تو کوئی بھی تمہارے یا تمہاری بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ملنگکالیا اسی طرح تمہیں بے بنو کر رقمیں اکٹھی کرتا رہے گا۔ پولیس اس وقت کسی بھی شخص پر ہار نہیں ڈال سکتی جب اس شخص کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ ایک لمحے کو روک کر میں نے اس چہرے کا تاثرات کا جائزہ لیا اور اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ میں اور میرے عملے کے تجربہ کار افراد یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مردہ چوہے، بلیاں اور مرغے کتیاں کیوں اور کہاں سے تمہارے گھر کے سین میں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ گتی کا سرا ہاتھ آ جائے گا۔ البتہ ملنگکالیا سے چھٹکارا پانے کے لیے جب تک تم میرا ساتھ تعاون نہیں کرو گی بات نہیں بنے گی۔ وہ پوری بات سننے کے بعد، عملی قدم اٹھانے کی ضرورت تو آسیہ بیگم کے خلاف ہے، بولی، ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے پیچھے آسیہ کا ہاتھ ہے۔ ملنگکالیا تو بطول کا علاج کر رہے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس گھر یعنی ہمارے گھر کو جادوئی اثرات سے پاک کر دیں۔ میں خیالات ہی خیالات میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوتی ہے، مگر جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شخص بے حد، بے حساب، بے شمار، بے اندازہ جاہل ہو سکتا ہے۔ میرے سامنے بیٹھی آبدہ بھی اس کی ایک زندہ مثال تھی۔ میں نے افسوسناک انداز میں اسے دکھ اور تسلی میں اس لہجے میں کہا، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں جلد جلد تمہارے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہوں۔ اور وہ وہاں سے مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے والدہ جمعہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کی کوشش کی رپورٹ مانگی۔ وہ چہرے سے خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ جب بولا تو اس کی جوش کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ ملک صاحب، میں نے ایک نہایت اہم آدمی کا سراغ لگایا ہے۔ وہ کون ہے آدمی؟ اس کا نام ہے خوشی محمد، مگر خوشیاں مشہور ہے۔ اس کی وجہ شہرت ککڑی چور ہے۔ تمہارا مطلب ہے مرغی چور؟ بالکل یہی مطلب ہے ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ یہ شخص اسی گاؤں کا رہنے والا ہے اور مرغیاں چراتا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوری دلچسپی سے حوالدار جمعہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا تم نے اس سلسلے میں خوشیہ سے بات کی؟ ابھی میں نے خوشیوں کو ٹچ نہیں کیا ملک صاحب۔ پھر تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ مرغیاں خوشی نے چڑائی ہیں؟ وہ بولا، میں نے اپنے طور پر تحقیق کیا۔ گاؤں میں خوشیے کی شہرت ایک چور سی ہے، خصوصاً لوگوں کی مرغیاں چرانے میں۔ چلو اس کو بھی چیک کر لو اور دیکھو کہ خوشیہ کیا کہتا ہے۔ تم پہلی فرصت میں خوشیوں کو پکڑ کر تھانے لے آؤ۔ جو حکم ملک صاحب۔ اور 1 گھنٹے کے اندر اندر خوشی محمد خوشیوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور پھر
جمعہ خان نے اپنے وعدے کے مطابق واقعی 1 گھنٹے کے اندر خوشیوں کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ خوشیہ کو پکی عمر کا کوئی شخص ہوگا، مگر وہ میری توقع کے برخلاف تھا۔ اس کی عمر 15 برس سے زیادہ نہیں تھی اور وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ خوشیہ، جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ جناب، اصل بات تو آپ کو ہی معلوم ہوگی۔ مجھے کیسے پتا؟ مجھے لگ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے چوری وغیرہ کے سلسلے میں تھانے لایا گیا ہے۔ تمہارا بالکل اندازہ درست ہے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے تم نے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ تمہیں کس قسم کی چوری کے چکر میں پکڑا گیا ہے۔ میرا خیال ہے ککڑی چرانے کے سلسلے میں۔ تم خاصا ذہین بندے ہو۔ حوالدار جمعہ خان پیچھے سے بولا، ملک صاحب جو بھی تم سے پوچھتے ہیں اس کا سیدھا سیدھا اور کھرا کھرا جواب دینا۔ اگر تم نے کسی بھی جگہ پر کوئی غیر ذمہ دارانہ سوال کا جواب دیا تو پھر ہم سے گلہ نہیں کرنا۔ آپ فکر نہ کریں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، خوشی، پچھلے 1 ماہ میں گاؤں کے مختلف لوگوں کی مرغیاں چوری ہوئی ہیں، خصوصاً کالی مرغیاں۔ ہمیں شک ہے یہ کارروائی تم نے کی ہے۔ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا، یہ کام تو میں ہی کرتا ہوں۔ تم یہ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ وہ سادگی سے بولا، یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ چوری شدہ مرغیاں دوسرے گاؤں میں فروخت کر کے اس سے کچھ آمدنی ہو جاتی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا کہ تم یہ مرغیاں کیوں چوری کرتے ہو اور کیا کرتے ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ چوری شدہ مرغیاں تم دوسری گاؤں کے بجائے اپنے ہی گاؤں کے کسی فرد کے ہاتھوں فروخت کر دو؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ خاص طور پر ایسا ہوتا ہے؟ جی جی، وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ میں اسے آہستہ آہستہ لائن پر لے رہا تھا۔ میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے خوشی سے پوچھا، کیا تم مجھے بتاؤ گے تم کس طریقے سے مرغیاں پکڑتے ہو؟ مجھے یقین ہے وہ کوئی عام سا طریقہ تو نہیں ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ عام طور سے مرغیاں قابو کرنے میں یہ خطرہ بہرحال موجود رہتا ہے کہ مرغیاں شدید مزاحمت کے طور پر کڑکڑانا نہ شروع کر دیں۔ اس طرح دوسرے لوگوں اس طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خوشیہ نے مرغی پکڑنے کے 2 کامیاب طریقے بیان کیے۔ پہلا طریقہ سادہ اور آسان تھا، جبکہ دوسرا طریقہ پیچیدہ اور مشکل طریقہ تھا، یعنی کہ کوڑی والا طریقہ۔ میں نے اصلی مقصد کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، خوشیہ، پچھلے 1 ماہ سے جو مرغیاں تمہارے گاؤں سے غائب ہوئی ان میں زیادہ تر تعداد کالی مرغیوں کی تھی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بولا، بس جی، ایک خاص قسم کا آرڈر تھا۔ کس قسم کا آرڈر؟ وہ نگاہیں چراتے ہوئے ٹالنے والے انداز میں بولا، بس جی، ایک پارٹی تھی۔ تم واضح طور پر کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا تو اچھا نہیں ہوگا خوشی ہے۔ وہ سہم کا مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، خوشیہ، اگر تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہوں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور یہ کہ تم ابھی تک بھرپور تعاون کر رہے ہو۔ اگر تم نے حقائق کو چھپانے یا توڑ مروڑنے کی کوشش کی تو پھر تمہارا حشر کیا ہو جائے گا، وہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ بتاؤ وہ کون تھا؟ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ جناب، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے سختی سے کہا کہ کیا وہ بہت خطرناک شخص ہے؟ پتہ نہیں وہ خطرناک ہے یا خوفناک، لیکن وہ ایک طاقتور انسان ہے۔ میں کسی بھی طرح اس کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا، تم صرف اس کا نام بتاؤ، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس ترم خان کو دیکھ لوں گا کہ وہ کتنے پانی میں۔ اس سلسلے میں تمہارا نام نہیں آئے گا، یہ میرا تمہارا وعدہ ہے۔ پھر اس تمہاری طرف کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ وہ قدر مطمئن نظر آیا، پھر اس نے شخص کا نام بتا دیا۔ خوشیے کے توسط سے کالی مرغیاں چرانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ملنگ کالیا تھا۔ مجھے شروع ہی سے ملنگ پر شبہ تھا۔ میں اس کے جعلی عمل اور پیروں فقیروں کی رگوں رگوں سے واقف تھا اور ان کے طور طریقے واردات سے بھی آگاہ تھا۔ یہاں پر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ملنگ کالیا آبدہ خانم کے گھر کی جادوئی ثابت کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزما رہا تھا تو اس میں کون سا مفید پوشیدہ تھا؟ ایک تو بات سامنے تھی کہ وہ آبدہ اس بارے میں بتا چکی تھی کہ ملنگ کالیا بطول کے علاج کے سلسلے میں ان سے بہت ساری رقمیں بٹور چکا ہے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کچھ اور بھی مقاصد ہوں۔ میں نے خوشی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم کالی مرغیاں چرا کر ملنگ کے حوالے کیا کرتے یا کسی اور شخص کو دیتے تھے؟ وہ خوشیہ بولا کہ ملنگ کالیا کے دربار پر اس کا خادم ہے، میں یہ مرغیاں اس کو دیا کرتا تھا جس کا نام حنیف کانا ہے۔ میں نے خوشی سے پوچھا، تمہیں چوری کی مرغیوں کا معاوضہ کون دیتا تھا؟ ملنگ کالیے کا بندہ حنیف کانا، وہی دیتا تھا مجھے۔ کیا تم عابدہ خانم اور منظور حسین کو جانتے ہو؟ ہاں جی، وہ ہمارے ہی گاؤں کے ہیں، اور چاچا منظور کو تو میں جانتا ہوں، جن کی ہٹی ہے، دکان ہے ان کی۔
اور کیا تم ان کی بیٹی کے بارے میں جانتے ہو جو سخت بیمار ہے؟ ہاں، ملنگ کالیہ اس کا علاج کر رہے ہیں، سنا ہے کوئی کالے جادو وغیرہ کا چکر ہے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا ہے۔ اور پورے گاؤں میں یہ مشہور ہے کہ بطول کی پھوپھو آسیہ بیگم نے اس گھر میں خاص طور پر بطول پر جادو کروایا ہے۔ مگر تھانے دار صاحب مجھے تو اس بات میں سچائی نظر نہیں آتی۔ کس بات میں خوشیاں؟ یہی کہ آسیہ بیگم نے جادو کروایا ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ملنگ کالیہ کا ڈیرا قبرستان کے نزدیک ہے۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوا کئی مرتبہ اس ڈیرے کے پاس سے گزرا ہوں، مگر آستانے کے اندر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ پھر تم اگر ملنگ کالیہ کی طرف سے کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہو تو یہ ڈر اور اندیشہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جی بے یقینی کے تاثرات سے مجھے تکنے لگا۔ پھر وہ میں نے اس کو سنبھالا اور اس کو حوصلہ دیا۔ وہ مطمئن لہجے میں بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ تھاندار صاحب، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے تائیدی انداز میں کہا، خوشی ہے تم کسی اپنے عمل یا حرکت یا بات سے یہ ظاہر نہیں ہونے دو گے کہ تم ہمارے پاس تھانے آئے تھے اور میں نے تم سے ملنگ کالیہ اور کالی مرغیوں کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ وہ فرم برداری سے بولا، آپ فکر ہو جائیں جناب، اور یہ بات بھی یاد رکھنا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اب اگر ملنگ کالیہ یا حنیف کانا تم سے کسی قسم کی خدمت لینا چاہے تو تم انکار نہیں کرو گے، لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے قبل تم مجھے اس کی اطلاع ضرور دو گے۔ جی بہتر تھانے دار صاحب، تو بس ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، تم عام سے انداز میں اپنا کام جاری رکھو۔ وہ سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ 2 روز بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس وقت اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کی غرض سے لیٹا ہوا تھا۔ مجھے اس دستک پر حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اکثر کسی ضروری کام یا ہنگامی کام کے سلسلے میں مجھے کوارٹر سے بلا لیا جاتا تھا۔ میں نے چارپائی چھوڑی، دروازہ کھولنے کے لیے کوارٹر کے سین میں آیا۔ پھر جب میں نے کنڈی گرا کر دروازے کے پٹ کھولے تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ تھانے کا کوئی کانسٹیبل نہیں بلکہ منظور حسین تھا۔ جی ہاں، وہی منظور حسین جو بطول کا باپ تھا اور آبدہ کا شوہر تھا۔ رات کے 10 بجے منظور حسین کو اکیلا اپنے کوارٹر کے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی صورت پر 12 بجے ہوئے تھے۔ وہ بکھلایا ہوا تھا۔ اس رات کے اس پہر اکیلا میرے پاس آیا تھا، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا یا پھر وہ بیوی کے خلاف کچھ کہنے آیا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ بہت تیزی سے سوچا اور منظور حسین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے منظور، تم اس وقت؟ پہلے مجھے اندر آنے دے پھر بتاتا ہوں۔ وہ بلخلاہٹ امیز لہجے سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے گھر کے اندر داخلے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ کوارٹر کے سن میں پہنچا تو میں نے دروازے کی کنڈی چڑھاتے ہوئے سوال کیا، ہاں آپ بتاؤ کیا ہوا؟ تھاندار صاحب، آپ مجھے خاصا مقبول اور سمجھدار انسان لگتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا اپنے دل کی بات آپ سے کہہ دوں۔ ممکن کیا ہے آپ ہمارے اور ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں بہت چھپ چھپ کر رازداری سے یہاں آیا ہوں۔ میرے گھر والے آپ کے تھانے والوں کو یہاں میری موجودگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت گھبرایا ہوا ہے۔ ہاں منظور، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ آپ آبدہ کو تو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ تم اپنی بیوی سے اتنے ڈرتے کیوں ہو؟ وہ جی، ہر مقبول اور شریف النفس شوہر اپنی بیوی سے ضرور ڈرتا ہے، خاص طور بچوں کی ماں کا پلڑا ہمیشہ باری رہتا ہے۔ میں 3 بچوں کا باپ ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ میں نے اس حوالے سے زیادہ جرا کرنے مناسب نہ سمجھی اور فوری مطلب کی بات پر آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بیوی کو تمہاری یہاں آمد اور ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ بتاؤ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تھاندار صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اور ہمارے گھر کو بچا لیں۔ میں اس سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اپنا دکھڑا رونے لگا۔ تھاندار صاحب، چند روز پہلے جب آپ ہمارے گھر آئے تھے تو میرے گھر کی بیٹھک میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بطول کا علاج کسی کیمیا ڈاکٹر سے کیوں نہیں کروانا چاہتے۔ اس وقت میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ بطول سخت قسم کے جادو ٹونے کے اثر میں پکڑی ہوئی ہے، اس لیے عمل کامل ملنگ کالیس کا علاج کر رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ ملنگ بابا کے علاج کروانے کی ضد آبدہ کی تھی اور ہے۔ اس کے خیال میں بطول کالی جادو میں جکڑی ہوئی ہے، اس کا توڑ صرف اور صرف ملنگ کے پاس ہی ہے۔ میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ سب کے سامنے آبدہ کی زبان بولتا رہا ہوں، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ اگر اب بھی میں آپ کے سامنے اپنے دل کا حال بیان نہیں کروں گا تو ممکن ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، اب ایسا کیا ہو گیا منظور؟ وہ ہمت کرتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب، اب تک تو ملنگ کالیہ مختلف قسم کے بدرنگ اور بد ذائقہ محلول پلا کر بطول کا علاج کر رہا تھا اور ہم سے ہیرا پھیری کرنے میں مخصوص رقم بھی بٹورتا چلا جا رہا تھا۔ ہم جادوئی اثرات کے توڑ اور بطول کی صحت یابی کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے تھے، مگر کل رات آبدہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ ملنگ کالیہ مجھے
سراسر فراڈ نظر آنے لگا۔ وہ انتہائی لالچی، کمینہ اور فطرتی ثابت ہوا۔ مجھے تو یقین ہو رہا ہے کہ بطول کی بیماری میں سب سے زیادہ اسی کا ہے۔ اس کی دی ہوئی دوائی محلول بطول کو بیمار ڈالنے کا سبب ہے۔ وہ ایک خاص مکر و مقاصد کے تحت اپنی چالیں چل رہا تھا۔ ہم بے خبری میں آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کی سانس پھول گئی۔ میں نے کہا، کل رات آبدہ نے تم سے ایسی کیا بات کہی تھی جو ملنگ کالیا پر سے تمہارا یقین اور عقیدہ اٹھ گیا؟ تھاندار صاحب، آبدہ نے مجھے بتایا کہ ملنگ بابا ان تمام مسائل کا صرف ایک ہی حل بتا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہمیں تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ میں نے پوچھا، ملنگ کالیا نے تمہارے مسائل کا کون سا حل بتایا؟ وہ اپنی کون سی بات ماننے کو کہہ رہا ہے، بتاؤ نا۔ منظور تھوڑی دیر تک خاموشی کے عالم میں رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، جناب، ملنگ بابا نے کہا کہ اگر ہم جادوئی اثرات سے نکلنا چاہتے ہو تو ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنا گھر بیچ دیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک خریدار پارٹی بھی تلاش کر لی ہے۔ وہ خاموش ہو کر زخمی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا۔ معاملہ یہاں پر نہیں ختم ہو جاتا جتنا وہ بیان کر چکا تھا، بلکہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ابھی باقی تھا۔ چنانچہ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے سر ٹولا، منظور حسین، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنا پر تم ملنگ کالیا کو شک اور بھی یقینی کی نظروں سے دیکھنے لگو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ملنگ بابا بطول کا علاج بتا رہے ہیں وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ میں نے کہا، تو کیا گھر کی جبری فروخت سے بطول کا بھلا نہیں ہوگا؟ گھر چھوڑنے یا فروخت کرنے سے تو گھر کی مصیبت دور ہوگی، منظور نے کالیا کی زبان سے بتایا، جبکہ بطول کو سحری اثرات سے نکالنے کے لیے ہمیں کالیا کے ایک ذاتی منصوبے پر سر چکانا ہوگا۔ اگر ہم اس کی بات خاموشی سے مان لیں تو بطول بلی چنگی ہو جائے گی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ اور ملنگ کالیا کا ذاتی منصوبہ کیا ہے؟ وہ تم لوگوں سے اپنی کون سی بات منوانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم بطول کی شادی اس سے کر دیں، منظور سے شکستہ لہجے میں بولا۔ لا حول ولا قوت، میرے بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ منظور رحمت اللہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی حالت پر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے گہری ہمدردی محسوس کی۔ میں نے کھوجنے والے انداز میں اس سے دریافت کیا، اور تمہاری بیوی آبدہ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ملنگ کالیا سے بہت متاثر ہے۔ وہ ملنگ کی بےہودہ باتوں پر یقین رکھتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر ہم نے ملنگ بابا کی بات نہ مانی تو واقعی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ مکان بیچنے کے ساتھ ساتھ بطول کو بھی اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ہرگز نہ کرنا منظور حسین، میری تو یہی کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو، وہ بیچارگی سے بولا۔ اس لیے تو آپ کی مدد لینے رات کے اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں۔ آبدہ کے سامنے میری تو ایک نہیں چلتی، وہ میری بات کو اہمیت نہیں دیتی، نہ ہی مجھے کسی کھاتے میں گنتی ہے۔ اگر آپ کسی طرح اس معاملے میں میری مدد کرے تو بات بن سکتی ہے۔ ملنگ کالیا جادو ٹونے اور دیگر عملات کے حوالے سے اچھی خاصی شہرت رکھتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس سے مرغوب ہیں اور ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ پھر آبدہ خود اس کی ہم خیال ثابت ہو رہی ہے۔ وہ نادان ملنگ کے جھوٹے وعدوں پر بہل رہی ہے اور بیٹی کو جہنم رسید کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اس کی کمسری کو میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ ایک رن مرید شوہر تھا تو اپنی بیٹی کے لیے اس کے دل میں بہت درد تھا۔ وہ اس کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا، مگر بے بس تھا، از خود کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دوسری جانب ملنگ کے عزائم بھی اب کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ وہ خبیث خصلت شخص بطول جیسی نوعمر حسین و جمیل لگڑی لڑکی پر رال ٹپک رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گھر کی فروخت کے سلسلے میں بھی وہ کسی جعلی پارٹی کو سامنے لا کر منظور اور آبدہ کا مکان اس سے ہتھیانا چاہتا تھا۔ خوشیاں مجھے بتا چکا تھا کہ وہ کالی مرغیاں چرا کر کالیا کے خدمتگار حنیف خانے تک پہنچانا تھا۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ عابد اور منظور کے گھر کے صحن میں پائے جانے والے مرغیاں، بلی، کتے اور چوہے وغیرہ کالیا کے ارسال کردہ تھا۔ وہ ان حرکات سے باور کرانا چاہتا تھا کہ اس گھر پر کالے جادو کا اثر ہے۔ بطول کے سلسلے میں وہ بڑی تندہی سے کوشاں تھا۔ الٹے سیدھے محلول پلا کر اسے ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر نکارہ کر چکا تھا کہ وہ مردہ نظر آتی تھی۔ وہ ہوس پرست شخص معصوم بطول پر دانت تیز کر رہا تھا، اپنے مخصوص ہسکنڈے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق منظور حسین اینڈ فیملی تباہی کے دہانے پر تھی۔ میں نے منظور کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم اب اس سلسلے میں بڑے پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا ملنگ کالیا کو اور اس کے عملات کو۔ تم بس اپنی بیویوں پر نگاہ رکھو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ کالیا کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، وہ ٹھہرے لہجے میں بولا، مگر آبدہ کو کسی بات کے لیے قائل کرنا میری بس کی بات نہیں۔ ملنگ کالیا نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اگر بطول کی شادی اس سے نہ کی جائے
تو وہ جادوئی اثرات کے باعث جان ہار بیٹھے گی۔ بطول کو زندہ رہنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ اس کی شادی ملنگ سے کر دی جائے۔ پھر وہ کدے اطمینان بخش حالات میں نظر آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اسے کالی مرغیوں کی چوری، اس کے سین میں ان کی آمد، احوال، سب کچھ میری بات سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھول گئی۔ میں نے کہا منظور، میں تمہارے گھر کے مسائل اور ملنگ کالیہ کی طرف سے بے خبر یا بے پرواہ نہیں ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہیں کامیابی کی اطلاع دوں گا۔ اب تم اپنے گھر کے معاملات پر گہری نظر رکھو اور بیرونی مسائل سے میں خود نپٹ لوں گا۔ میری حوصلہ افزا باتوں نے اس کی ہمت بندی اور وہ قدر مطمئن لہجے میں بولا تھا، اندر صاحب میری بچی اس شیطان کے چکر سے نکل آئے گی نا؟ ضرور نکلے گی۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے منظور حسین، اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، خصوصاً اپنی بیوی کو تو اس کی ہوا میں نہ لگنے دینا۔ میں خود بھی کسی دن تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی بطول سے بھرپور ملاقات کروں گا۔ تم نے وہی کرنا جو میں نے سمجھایا۔ ذرا ملنگ کالیہ کو ٹٹول لوں، پھر آئندہ لعمل بتاؤں گا۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے میری کوارٹر سے نکل گیا۔ میں حوالدار جمعہ خان کے ہمراہ کالیہ کے آستانے پر پہنچا۔ اس وقت ہم سرکاری لباس میں تھے اور دوپہر کا وقت تھا۔ ہم آستانے میں داخل ہوئے تو کالیہ کے خدمتگار حنیف کالیہ سے سامنا ہوا۔ وہ ہمیں وردی میں دیکھ کر چونکا، کیونکہ آستانے پر پولیس کی آمد معمول کی بات نہیں تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، مائی باپ، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کسی کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا ہوتا میں خود تھانے حاضر ہو جاتا۔ میں تم سے نہیں بلکہ تمہارے گرو کالیہ سے ملنے آیا ہوں۔ حنیف کانے سے بات کرتے ہوئے میں عقابی نظروں سے آستانے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ حنیف نے میری بات کے جواب میں کہا، ملنگ جی تو اس وقت ڈیرے پر نہیں ہے۔ حنیف کے لہجے کی گڑگڑاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ وہ جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ ویسے ہی تھوڑی دیر پہلے میں نے آستانے کے اندر کسی آدمی کی جھلک دیکھی تھی۔ میں نے بغلاہٹ میں مبتلا حنیف کانی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارا گرو گھنٹال ڈیرے پہ نہیں تو پھر کہاں ہے؟ وہ ساتھ والے گاؤں میں ایک مریضہ کا علاج کرنے گیا ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، آج کل تمہارے گرو گھنٹال کو مریضوں کے علاوہ بھی کسی اور کا مرض نظر نہیں آتا؟ کیا انہیں کوئی آس پاس مرد مریض نظر نہیں آتا؟ ملنگ کالیہ نے ایک بار اس حصار میں ایک سیاہ پوش شخص ڈیرے کے اندرونی حصے سے نکل کر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے لباس اور اس کی رنگت بھی سیاہ تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی اور اپنے حلیے سے وہ ایک پیشہ ور عیاش نظر آ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ملنگ کالیہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اس بات کا حنیف کانی نے مظاہرہ کیا جب وہ ان کے سامنے باملاحظہ ہوشیار ہو گیا۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ اس کا گرو گھنٹال کالیہ ہی ہے۔ ملنگ کالیہ نے ایک بے پرواہ سی نظر میرے اور جمعہ خان کے چہرے پر ڈالی، پھر حنیف کالیہ سے مخاطب ہوتے بولا، حنیف کیا معاملہ ہے؟ صاحب بہادر کس سلسلے میں یہاں آئے؟ ملنگ کالیہ کی آواز میں ایک عجیب سی روج اور دبدبا تھا۔ حنیف نے وہی انداز میں کہا، مرشد یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، اور تم ہمیں دروازے سے ہی ٹہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے بیان کے مطابق تو ملنگ جی دوسرے گاؤں کسی کا علاج کرنے گئے ہیں۔ اس موقع پر ملنگ نے اپنے چیلے کا تحفظ کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، حنیف نے آپ سے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ وہ میری ہدایت کے مطابق اس میں اس بیچارے کا کوئی قصیر نہیں۔ پھر وہ قدرے نرم اور دوستانہ لہجے میں بولا، آپ مجھ سے ملنے آئے میرے ساتھ کمرے میں۔ ملنگ جی ہم اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر میں نے اس سے مخاطب ہوا، ملنگ جی ابھی تھوڑی دیر پہلا آپ نے بتایا کہ آپ کے خدمتگار حنیف نے آپ کو ہی ہدایت پر اس نے آپ کے بارے میں غلط معلومات دی۔ وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، یہ خاص ہدایت آپ کے لیے نہیں تھی، بلکہ میں نے حنیف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو اسے یہی بتایا جائے کہ میں کسی دوسرے گاؤں گیا ہوں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے ہاں میں سارے لایا اور موت بانا انداز میں گردن کو حرکت دی۔ دراصل آج میں ایک خاص قسم کا چلہ کھینچنا چاہتا تھا، اس لیے کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں چاہتا۔ ملنے والے جب کسی کام سے آتے ہیں تو پھر بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ خیر، اس نے خیر دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس کے خیر میں پوشیدہ شر سے باخوبی آگاہ تھا۔ میری مردم شناس آنکھوں نے پہلی ہی نظر میں ملنگ کالیہ کا اندرونی اور بیرونی اکسرہ لے ڈالا تھا۔ وہ لالچی طبیعت، حریص فطرت، ہوش زدہ ذہنیت اور کمینی خصلت رکھنے والا ایک عیار و مکار پیشہ ور نقلی عامل تھا۔
ایسے دھوکے باز، چال ساز، نام و نہاد پہنچے ہوئے افراد ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے میں پائے جاتے ہیں۔ بس انسان کو تھوڑا سا ان سے بچنا پڑتا ہے۔ میں نے ملنگ کالیے کے نرم رویے کا جواب اسی انداز میں دیا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملنگ جی، ہماری آمد سے آپ کی چلہ کشی میں وقفہ پڑ گیا، مگر کیا کریں، ہمیں آپ کی اس مخصوص مصروفیت کا علم نہیں تھا، ورنہ کسی اور وقت آ جاتے۔ آپ آ ہی گئے ہیں تو پچھتانے یا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنے چلے کو ایک دن کے لیے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ پھر وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صفدر ریاض صاحب، میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، مگر ہماری ملاقات آج پہلی مرتبہ ہوئی۔ خیر فرمائیں، آپ نے کیسے تشریف لائے؟ اس نے مجھ سے آشنائی کا جو دعویٰ کیا تھا وہ یک طرفہ تھا۔ کسی بھی قسم اور نیت کے جرم میں ملوث افراد اپنے علاقے کے تھانے دار کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ اس حوالے سے ملنگ کالیہ کا انکشاف میرے لیے چکا دینے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، ملنگ جی، میں بطول کے سلسلے میں سے آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ بطول؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون سی بطول؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہی بطول جو منظور کریانے والی کی بیٹی ہے اور 2-4 ماہ سے آپ جس کا علاج فرما رہے ہیں۔ وہ میرے لہجے میں پوشیدہ ترچی کو محسوس کرتے ہوئے تھوڑا محتاط ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، اچھا اچھا، وہ بطول، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، وہ لڑکی بیچاری بہت مصیبت زدہ ہے، اس پر نہایت ہی سخت قسم کا گندا عمل کیا گیا ہے۔ رشتہ دار بھی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ فلسفانہ انداز میں خلا میں گھورتے ہوئے بولا، ذرا سی بات پر لوگ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ آسیہ کو لے لیں، آبدہ نے بطول کے رشتے سے انکار کیا وہ جادو ٹونے پر اتر آئی، معصوم بطول کی زندگی اس نے تباہ کر کے رکھ دی۔ میں ملنگ کالیہ کی اداکاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، مگر یہ داد میں نے دل میں دی۔ وہ چہرے کے تاثرات میں کمال رکھتا تھا، مگر میں یہاں مکالمہ بازی کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے الفاظ کو طنز کی چادر میں لپیٹتے ہوئے ملنگ کی جانب بڑھا دیا۔ ملنگ جی، مجھے پتہ چلا ہے آپ تباہ حالت بطول کو آباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے لفظ آباد اور چکر پر خصوصی زور دیا۔ وہ تلملا کر رہ گیا، اس کے چہرے پر کوئی خاص ناگواری ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ حتی المکان سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں تو یہاں بیٹھا ہی اس لیے ہوں، جو بھی ضرورت مند اور مصیبت زدہ میرے پاس آتے ہیں اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ بطول بھی میرے زیر علاج ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس پر سخت قسم کا کالا علم کیا گیا اور اس کے گھر پر ان حرکات کا ذمہ دار کون ہے؟ بطول کی پھپھو آسیہ بیگم۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ بات کیوں کر معلوم ہوئی؟ حساب کتاب سے۔ آپ حساب کتاب کے اتنے ہی ماہر ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بطول کب تک ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے میرے لہجے میں پوشیدہ تندی کو محسوس کر لیا اور میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب، آپ کی باتیں اور اندازے سے میں نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ آپ کو میری ذات پر کسی قسم کا شک ہے۔ میں نے اس کے سوال کا گول مول سا جواب دیا اور کہا، ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے ملنگ۔ بہرحال میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بطول کا معاملہ بہت اہم اور پیچیدہ ہے، کوئی عام قسم کے جادو کے زیر اثر نہیں۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، گویا آپ غیر معمولی قسم کی کوشش کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہا، بہت گہری باتیں کرتے ہیں ملک صاحب، آپ بھی تو بہت گہری چالیں چلتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانک دیا، وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گیا، تاہم سنبھلتے ہوئے لہجے میں گو ہوا، ملک صفدر اعجاز صاحب، آپ بھی کیا پہیلیاں بجا رہے ہیں؟ صاف صاف کہیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم سے کیا پڑتا، میں آپ سے کوئی باہر تھوڑی ہوں۔ اس نے جملہ بڑے اعتماد سے ادا کیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے صاف صاف کہا، سننے کا حوصلہ ہے آپ میں؟ وہ مخصوص انداز میں مسکرایا اور ہاں میں سر ہلایا، حوصلہ، مجھ میں بہت حوصلہ ہے۔ آپ سے پہلے اس تھانے کے جو انچارج صاحب سے ان سے میری اچھی دعا سلام تھی، مگر آپ سے آج پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے میں پوری توجہ سے سنوں گا اور آپ کے ساتھ پورا تعاون بھی کروں گا۔ میں نے خیال نظر اس کا جائزہ لیا اور کہا، ملنگ، آپ خاص یا بارش ثابت ہو رہے ہیں، لگتا ہے ہماری خوب نبے گی۔ یہ جملہ میں نے اسے خوش کرنے لیے کیا تھا، میں خود اس کے مزاج کا ظاہر کر کے اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پہلے والے تھانے دار سے شناسائی کا دعویٰ کر کے ملنگ کالیہ نے یہ بات پایا ثبوت تک پہنچا دی کہ وہ ایک بدکماش شخص تھا، کیونکہ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ سابقہ تھانے دار ایک رشتہ خوار اور مجرم کے ساتھ مضبوط ہاتھ ملانے والا تھا۔ ملنگ کالیہ نے کہا، اللہ کرے ہماری خوب نبھے، میری تو یہی خواہش ہے۔ اس دوران میں ملنگ کا چلا حنیف خانہ یا ہماری خاطر تواضع کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے آیا تھا،
برتنوں کو ہمارے درمیان چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ملنگ کے سرار پر ہم نے تھوڑا تھوڑا لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے حوالدار جمعہ کے کان میں کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ ملنگ کالیا بات چیت کے دوران کئی بار مخصوص انداز میں جمعہ خان کو دیکھ چکا تھا۔ یہ آپ نے عقل مندی کا کام کیا، حوالدار کے جاتے ہی کالیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سراہتے ہوئے کہا۔ ہاں جی حکم کریں۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا ملنگ یہ بطول کا کیا چکر ہے؟ بہت مظلوم لڑکی ہے تھندر صاحب، وہ ہمدردی بڑے لہجے میں بولا۔ بیچاری پر اس کی پھوپھو نے بڑا ڈھیٹ قسم کا گندا علم کیا ہے، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، اور اس بات کو پھیلانے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ ہی نے تشویش کیا اور پیشن گوئی بھی کی تھی۔ ان کے گھر کے صحن میں مردہ چوہے، بلیاں، کتے، مرغیاں وغیرہ پڑی ملیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ پھر میں اس کی آنکھوں میں جاگتا ہوں۔ پھر آپ کا علاج شروع ہوا اور بطول بد سے بدترین حالت کو پہنچتی گئی۔ آپ اس کا جادو توڑنے میں ناکام رہے اور بلاخر اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے آپ نے بطول کی والدہ کو جو حل بتایا وہ بطول کے لیے ہو نہ ہو مگر اس آپ کے لیے بہت کشش اور سود مند تھا۔ بطول بہرحال ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے، اگرچہ چند روز تک آپ کے دیے ہوئے محلول استعمال کرنا چھوڑ دی تو اس کی رعنائی اور شرابی واپس آ سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ تو سراسر مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تو حقائق کا ذکر کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں۔ وہ چند لمحے تک سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، دیکھیں ملک صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں تو مکمل طور پر اس کی تردید کروں گا اور نہ تصدیق۔ یہ تو دوگلا پن ہوگا۔ میرے نزدیک یہ دوگلا پن نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس طرح؟ وہ اس طرح ملک صاحب، یہ بات بالکل سچ ہے کہ بطول ایک گندے عمل کے زیر سار ہے، اور میرے حساب کتاب کے مطابق یہ کالا علم اس کی پھوپھو عورت نے کروایا ہے۔ وہ یہاں تک پہنچ کر رکا۔ میں نے اس کی ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، چنانچہ اس لڑکی کی شافی جھاڑ پھونک کے لیے اسے اپنے قائد میں لینے کی تجویز دی آپ نے۔ بات ختم کرتے ہوئے میرا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، تھوڑی دیر کے لیے اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، آپ کو یہ بات یقیناً آپ نے یا منظور نے بتائی ہوگی۔ مجھے یہ بات کہیں سے بھی پتہ چلی ہو، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے۔ میں غیر ارادی طور پر آپ سے تم پر اتر آیا۔ ملنگ کے لیے میرے دل میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم صرف یہ بتاؤ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ وہ میرے بدلتے ہوئے تیور بھانگ گیا اور جواباً خشک لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، دیکھو ملک جی، اگر سچی بات سننا چاہتے ہو تو پھر جان لو اس لڑکی پر واقعی میرا دل آ گیا ہے۔ میں اسے دل و جان سے پسند کرنے لگا ہوں اور جائز طریقے سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کو روک کر اس نے میرے چہرے کو تاثرات کا جائزہ لیا، پھر جاری رکھتے ہوئے بولا، یہاں تک اس پر جادوئی اثرات کا تعلق تو یہ بات اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ بطول واقعی گندے عمل کے زیر اثر ہے۔ وہ بڑی صفائی سے اپنے علم اور عمل کی عزت بھی بچانا چاہتا تھا تاکہ اس کی شخصیت کا بھرم رہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کس کو پسند کرنا ہو کسی سے شادی کرنے کی خواہش کوئی جرم نہیں، لیکن اس کے لیے فریق ثانی کی مرضی اور اس کے لواحقین کی رضامندی بھی شامل ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے، البتہ اس کے والدین کو منانا پڑے گا۔ میرے لیے یہ ایک حیرت انگیز اطلاع تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بطول جیسی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ملنگ کالیا جیسے مرد پر فدا ہو جائے گی۔ جو انکشاف کیا تھا اس سے یہی بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ 100% جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ اور مکاری سے کرنا چاہیے، اور جھوٹ کو اس کے گھر تک پہنچا کر آنا چاہیے۔ ملنگ کالیا ایک جھوٹا اور عیاش شخص تھا۔ میں نے اس کی چال اسی پر لوٹانے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ اسے رگڑنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ملنگ، میں نے پر سوچ انداز میں کہا۔ جب لڑکا لڑکی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ بس تم ذرا بطول کے والدین کو بھی راضی کر لو تو پھر اچھی بات ہوگی۔ وہ سمجھا میں اس کے چکر میں آ گیا ہوں۔ سنجیدگی سے بولا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں تو خود زور و زبردستی کا قائل نہیں، ہر کام طریقے سلیقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری پوری کوشش ہوگی آبدہ اور منظور اس رشتے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں سوچنے لگا، آبدہ تو صدیقہ سے بیٹی بیاہنے کو تیار نہیں تھی، کالیا جیسے بندے سے کیسے اپنی بیٹی بیائے گی؟ تمہیں یہ سب کچھ قبل از وقت کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ سب میری پیشن گوئیوں کے مطابق پیش آ رہا ہے۔ میں نے سب سے پہلے بطول کو دیکھا تھا تو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کی تلی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ملنگ جی، مردہ کتے تک تو آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوگی، اب حضرت انسان کی باری ہے۔ با جا فرمایا ملک صاحب، اگر بطول کے والدہ نے سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا اور بطول کی شادی کے سلسلے میں کوئی اڑنگا لگانے کی کوشش کی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الفاظ کچھ بھی ہو کر اس نے اچھا خاصا زور ڈالا۔
اس میں ایک خوفناک دھمکی بھی پوشیدہ تھی، جس کا یہ مطلب یہی تھا کہ اگر عابد اینڈ کمپنی نے ملنگ سے بطول کی شادی نہ کی تو اس کے گھر کے صحن میں کوئی مردہ انسان بھی پایا جا سکتا ہے، اس کے بعد بطول کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملنگ کالیا کا طریقہ واردات خاصا خطرناک تھا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو اندھوں میں کانا راجا کی حیثیت رکھتا ہو، سب لوگ اس سے مرغوب اور خوفزدہ ہوں، وہ کسی نوجوان لڑکی کے بارے میں اس قسم کی تلخ خیز پیشنگوئیاں کرتے تو اس کے والدین اس کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ ملنگ کالیا کے عزائم و منصوبہ بندی کی تہ تک میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بطول پر ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو گھر سے بے دخل بھی کرنا چاہتا تھا۔ منظور نے مجھے بتایا تھا کہ مکان کے خریدار کی حیثیت سے ملنگ نے ایک پراپرٹی کا بندوبست کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ملنگ کالیا کی ہی کو گہری چال تھی۔ ملنگ جی، مجھے معلوم ہے کہ عابدہ اور منظور کا مکان خریدنے کے لیے کوئی گاہک بھی لگ گیا ہے، میں نے سادہ لہجے میں دریافت کیا۔ اور وہ تمہارا ہی کو جاننے والا ہے؟ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، میرے جاننے والا اس مکان کو خریدنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر منظور راضی ہو گیا تو میں ان کے درمیان سودا کروا دوں گا۔ تمہارا اس جاننے والے کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ ملنگ کالیا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا نام فروز علی ہے اور وہ ایک نزدیکی گاؤں میں رہتا ہے۔ کیا تم نے فروز کو بتا دیا کہ وہ مکان اسیب زدہ ہے؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلتا۔ وہ کیوں بھائی؟ میں چونک اٹھا۔ وہ کھلی بے ایمانی ہوگی، اس سے حقیقت چھپا کر تم دھوکے کا مرتکب ہو گئے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ویسی کوئی بات نہیں، فروز کو میں یہ مکان بہت کم پیسوں میں دلوا دوں گا۔ اور اس کی خود غرضی اور شکی قلبی پر کھول کر رہ گیا۔ تاہم میں نے اسے اپنی دلچسپ بات کا اظہار کرنے کی بجائے پوچھا، اگر بعد میں وہ سیب زدہ فروز کے لیے مکان درد سر بن گیا تو پھر؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مکان فروز کے لیے مصیبت نہیں بنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اس مکان کے حوالے سے سیب وغیرہ کی بات بالکل غلط کی ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، عابدہ کے مکان پر جادو ٹونا اور گندے عمل کا کوئی اثر نہیں۔ وہ سنجیدگی سے عملہ، ملک صاحب، آپ معاملات کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اس لیے الجھن کا شکار ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا، تم انسان لفظوں میں سمجھاؤ۔ میں اپنے چہرے پر انجان تاثرات سجاتے ہوئے بولا، حالانکہ میں خوبی جان گیا تھا کہ وہ مجھے کوئی نیا چکر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، ملک جی، بات دراصل یہ ہے کہ وہ مکان صرف منظور اور اس کے گھر والوں کے لیے جادوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے تمام برے اثرات صرف اور صرف بطول اور اس کے لوحائقین کے ہیں۔ وہاں کوئی بھی نیا مکین آئے گا تو وہ سلفی اثرات سے متاثر نہیں ہوگا۔ وہ اپنی چربا زبانی اور عیاری سے خود کو بہت خوبصورتی سے بچا لے گیا۔ اس نے ایک ٹیکنالوجی تجیب پیش کی۔ میں نے اس سلسلے میں زیادہ جریا نہیں کی۔ میں چاہتا تو ملنگ کے ساتھ سخت قسم کا رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر مزید ملنگ کے ڈیرے کا رخ رہا، پھر حوالدار جمعہ خان کے ساتھ واپس آ گیا۔ ہاں، بہت ہی خاص قسم کا انفارمیشن ملی ہے جمعہ خان مجھے ملنگ کالیہ سے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلی بات یہ کہ ملنگ کی چال بازیوں اور مکاریوں کو پڑھنے کے لیے موجودہ حالات ابھی بہت زیادہ سازگار نہیں۔ اس کے خلاف جو کچھ بھی حاصل ہے، اس کی بنا پر کوئی جاندار کیس نہیں بن سکتا۔ میں ملنگ کو بڑی مضبوطی میں پکڑ کر لانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے اس کا رنگوں ہاتھوں پکڑ جانا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے لائعمل سوچ لیا۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد ہماری گرفت میں ہوگا۔ میں کوئی قدم اٹھانے سے قبل ایک ملاقات بطول سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسی وقت ASI شوکت مرزا کے ساتھ عابدہ کے گھر کے صحن میں کھڑا تھا۔ ہمیں ہنگامی طور پر یہاں آنا تھا۔ حوالدار جمعہ خان کی طبیعت خرابی کے باعث اس روز چھٹی پر تھا، لہٰذا میری ہمراہی کے فرائض ASI شوکت مرزا ادا کر رہا تھا۔ ایک روز بھی تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ منظور حسین روتا روتا میرے پاس گیا اور اس نے وحشتناک اطلاع دی کہ وہ ہمیں اس کے گھر فوری پہنچنے کا سبب بن گئے۔ جب اس کے گھر مکین سو کر اٹھے تو گھر کے صحن میں ایک انسانی بازو پڑا تھا۔ اس بازو کو انسانی جسم کے شانے سے کاٹا گیا تھا۔ اس بات میں کسی شک و گنجائش نہیں تھی کہ وہ کسی خوبصورت عورت کا بازو تھا۔ اس اطلاع پر جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں لگ بھگ 1 درجن مرد و زن اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان میں مختلف نوعیت کی پیشن گوئیاں جاری تھیں۔ عابدہ کا خیال تھا کہ وہ بازو ملنگ بابا کی پیشن گوئی کی ایک کڑی ہے۔ اس کے بعد خدا نخواستہ بطول کی باری تھی۔ یہی سوچ کر اسے ملتی جلتی کیفیت منظور کی بھی تھی۔ ایک شیطان صفت انسان نے ہنستے بستے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا۔ عابدہ کے گھر کے صحن میں موجود افراد میں سے ایک عورت نے انکشاف کیا، یہ کٹا ہوا بازو تو زاہدہ کا ہے۔ میں نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا، پھر اس کی جانب جا کر پوچھا، کون زاہدہ؟ وہ بولی، میں زاہدہ پروین کی بات کر رہی ہوں، ابھی کل ہی تو اسے دفنایا گیا تھا۔ عورت کے انکشاف نے وہاں موجود لوگوں کو حیرت ماں وحشت میں مبتلا کر دیا، اور بازو کو بغور دیکھنے کے بعد انہوں نے اس عورت کے بیان کی تصدیق کر دی۔ تصدیق کرنے والے میں عابدہ اور اس کا شوہر بھی شامل تھا۔
میں نے انکشاف کرنے والی عورتوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا نام بھی مجھے بعد میں معلوم ہوا، لیکن یہاں اس کا نام لے کر اس سے ہونے والی گفتگو کو حوال رقم کر رہا ہوں۔ نصیبہ بی بی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ بازو زیادہ پروین کا ہے جسے کل دفن کیا؟ میں نے اس کی چیچی سے پہچانا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بازو کے ہاتھ کو دیکھا اور اس کے ہاتھ کی انگلی کو آدھا کٹا ہوا پایا۔ اس کے بعد میں نے سوالیہ نظروں سے اس عورت سے پوچھا، وہ میری نظر تھاندار صاحب 2 سال پہلے زیادہ کی چھوٹی انگلی پٹھے کترنے کے دوران ٹوکے میں آ گئی، جس کی وجہ سے آدھی کٹ گئی تھی۔ پوری گاؤں میں کسی عورت کے ہاتھ کی کوئی انگلی اس طرح کٹی ہوئی نہیں ملے گی۔ مزید 10-15 منٹ بعد مجھے ہے جو حالات معلوم ہوئے ان کے مطابق زاہدہ پروین نامی عورت 2 روز پہلے حیض کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئی تھی اور گزشتہ روز ہی قبرستان میں سے سپرد خاک کیا گیا تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد کو تسلی تشویش دی اور کہا آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد اس واقعے کے ذمہ دار شخص کو عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ مجھ سے سوال کیا تھانیدار صاحب اب اس بازو کو کیا کرنا ہے؟ میں نے چند لمحات سوچنے کے بعد جواب دیا، اس بازو کو دوبارہ زیادہ پروین کی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ میں یہ کام اپنی نگرانی کرواؤں گا، اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ میں بطول سے مل کر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا۔ پھر ہم قبرستان کی طرف چلے گئے۔ وہاں موجود افراد نے میری تجویز کو سراہا۔ اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ چند لمحے پہلے جس شخص نے مجھ سے بازو کے بارے میں سوال کیا تھا وہ مرحوم زاہدہ پروین کا شوہر محمد طفیل تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی موقع پر پہنچا تھا۔ میں آج تمام معاملات کو بخوبی نپٹا لینا چاہتا تھا۔ بطول سے ملاقات کے بعد مجھے سیدھا قبرستان جانا تھا تاکہ دیگر امور کے ساتھ ملنگ کالیہ کی مزاج پرسی بھی کر سکوں۔ تاہم اس سلسلے میں میرے ذہن الجھن کا شکار تھا۔ میں نے 2 روز پہلے 2 سادہ لبیس کانسٹیبلوں کو قبرستان کے گرد تعینات کیا تھا جنہیں ملنگ کالیہ اور اس کی سرگرمیوں کی نظر رکھنا رہا، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی مفید اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں نے عابدہ خانم سے کہا میں فوری طور پر بطول سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کس کمرے میں ہے؟ اس گھر کے پچھلے حصے میں وہ 2 کمرے تھے۔ عابدہ نے مغربی والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بطول وہاں پہ ہے۔ میں نے ایس آئی شوکت کو صحن میں رکنے کا کہا اور کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ عابدہ بھی میرے ساتھ چل دی۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے بابر کر دیا، بطول سے میں تنہائی میں گفتگو کروں گا، اس سے مجھے وہاں پہنچا کر واپس آنا ہوگا۔ وہ جلدی سے استوا میں سر ہلاتی ہوئی بولی، ضرور ضرور، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ تھاندار صاحب میری بچی کو بچا لیں۔ ملنگ جی کی پوشنگوئی کا آخری مرحلہ بھی تو اب گزر چکا ہے۔ اس نے شکستہ احساس کے ساتھ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں رک گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پرسوس انداز میں کہا، عابدہ آج تمہاری بیٹی کی مصیبت کا آخری دن ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج کے بعد اس کی بیماری باقی رہے گی، نہ ہی اس گھر پر کسی قسم کے جادوئی اثرات کا کوئی ثبوت ملے گا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال منظور نے کیا تھا۔ وہ ہمارے کب میں دبے قدموں چلتے ہوئے برآمدے تک پہنچ آیا تھا۔ میں نے منظور کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، آج میں ملنگ کالیہ کا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حماقت امیز سادگی سے بولا۔ میں نے کہا وہ ہوتا ہے ستیہ ناس، بلکہ سوا ستیہ ناس۔ یقیناً آپ ملنگ جی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مل گیا؟ ہاں۔ وہ میرے عزائم اور لہجے کی تلخی کو دیکھتے ہوئے وہیں رک گیا اور عابدہ نے مطمئن لہجے میں کہا، تھاندار صاحب آپ بطول سے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور چند ساعتوں کے بعد بطول کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بطول ایک رنگدار چارپائی پر دراز تھی۔ میری آمد کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عابدہ نے اسے سراہنے کی طرف سے ٹیک لگا کر بٹھانے میں مدد دی۔ عابدہ نے بطول کو میرے بارے میں 2-4 جملے بتایا، کمرے سے نکل گئی۔ دن کا آغاز تھا، اس لیے کمرے میں اچھا خاصا اجالا تھا۔ میں نے بغور بطول کا جائزہ لیا۔ جیسے مجھے معلوم تھا کہ وہ 20 سال کی حسین و جمیل دوشیزہ ہے، مگر اس وقت اس کا جمال اور حسن شگفتی تازگی تو نچڑ چکی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی موجودہ حالت کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد بخوبی اندازہ لگا لیا کہ چند ماہ پہلے شادابی نرائی کا شاہکار تھی۔ حضرات حاضرہ کی چند باتیں کرنے کے بعد میں نے براہ راست بطول سے نہایت ہی اہم سوال کر ڈالا۔ میں نے پوچھا، بیٹی، کالیہ نے مجھے بتایا تم اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو، اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اس کی کھنڈر سی ویران آنکھوں سے ساون بھادوں کی جڑی لگی۔ میرے سوال کے جواب میں یہ رد عمل فوری طور پر میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اس سے قریبنا مناسب نہیں سمجھا اور رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح اس کا قلبی اور ذہنی دباؤ ختم تو نہیں کم ضرور ہو جائے گا۔ وہ میرے سوالات کے زیادہ معقول جواب دے سکتی ہے۔ تھاندار صاحب آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تو میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اگر آپ مجھے واقعی بیٹی کی طرف سمجھتے ہیں تو کسی طرح شیطان کالیہ سے ہماری جان چھڑا دیں، ہم آپ کا یہ احسان زندگی نہیں بھولیں گے۔
میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو سمجھو تم میری بیٹی ہو، اور اس لمحے تم کالیا کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ سمجھ لو آج کے بعد تم سب کی مصیبتیں ٹل گئی۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد میں نے اضافہ کیا، اب تم میرے سوال کا جواب دو۔ جو آپ نے پوچھا اس میں رتی برابر بھی حقیقت نہیں۔ اس کا مطلب ملنگ کلالیہ نے تمہارے والد سے جھوٹ بولا۔ وہ ایک نمبر کا جھوٹا دھوکے باز ہے۔ وہ میرے ماں باپ اور چھوٹے بھائیوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب وہ میری امی اور ابا کو یہ کہہ کر سہاتا اور لذاتا رہتا ہے کہ اگر انہوں نے شرافت سے میری شادی اس سے نہیں کی تو میں خون تھوکتی ہوئی ان کے نظروں کے سامنے جان دے دوں۔ مزے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ دھمکیاں ہمیں براہ راست نہیں دیتا، بلکہ وہ سب کچھ کالی جادو اور گندے عمل کی آڑ میں کہتا ہے۔ اس کے مطابق پھوپھا حسین نے مجھ پر اور اس گھر پر بہت سخت قسم کا عمل کروایا ہے، جس سے نجات کی واحد راہ کالیہ کی باتیں ماننے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب تو آپ تمام صورتحال سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میں سمجھ گیا ہوں۔ تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم شروع سے کالیہ کے فراڈ کو سمجھ رہی ہو، اس کے باوجود بھی تم اس سے علاج کرواتی رہی ہو۔ یہ کڑوے کیپسول، محلول، الٹی سیدھی پھکیاں استعمال کرنے میں مرضی شامل نہیں۔ وہ اپنے چہرے پر ناپسندگی کے تاثرات سے جاتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ اماں کے حکم پر مجھے کرنا پڑتا ہے۔ وہ ملنگ کالیہ کی بہت بڑی مرید ہے۔ وہ بلی آئے صبح ہی سے ہمارے گھر میں قیامت آئی ہوئی ہے۔ کسی عورت کا بازو ہمارے صحن میں پڑا پایا گیا ہے۔ اس مردود نے کچھ اس قسم کی پیشگوئی کی تھی۔ میں نے بطول کو بتایا کہ وہ بازو 2 روز قبل وفات پانے والی زاہدہ پروین کا ہے، اور بازو کی شناخت و بات ابھی تک اس تک نہیں پہنچی تھی۔ میں مزید تھوڑی دیر وہاں رک کر بطول سے مختلف قسم کے سوال کرتا رہا۔ ان سوالات کے اس نے حسب تفریق مناسب جواب دیے۔ کالیہ جب بھی بطول کی جھاڑ پھونک کے لیے آتا تو ہوش زدہ نظروں اس کے وجود کا ایکس رے کرتا تھا۔ اس کی آواز شہوت زدہ اور خیالات انتہائی بہودہ ہوتے تھے۔ بطول کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو۔ میں بطول والے کمرے سے نکل کر اب برآمدے میں آ گیا۔ اس دوران میں زاہدہ پروین کے بازو کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر چارپائی پر رکھ دیا اور سب میرے آئندہ احکامات کے منتظر تھے۔ میرا اشارہ پا کر وہ بازو کے ساتھ قبرستان کی طرف چل پڑے۔ کپڑے میں لپٹا ہوا بازو زاہدہ کے شوہر طفیل نے اپنے بازوؤں پر اٹھا رکھا تھا۔ ہم آبدہ کے گھر سے نکل کر قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر آئے تھے کہ میری نظر نصیر پر پڑی۔ نصیر ان 2 کانسٹیبلوں میں تھا جن کو میں نے ملنگ کے آستانے پر ڈیوٹی کی نگرانی پر لگایا تھا۔ نصیر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کا بخلاہٹ امیز انداز دیکھ کر میں ٹھنک گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ نصیر نہایت ہی اہم اور سنسنی خبر لے کر آیا تھا۔ میں نے سب کو وہاں رکنے کا اشارہ کیا اور نصیر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ ہم دونوں کا ملاق باقی افراد سے لگ بھگ 100 قدم کے فاصلے پر ہوا۔ نصیر نے مجھے سلوٹ کیا اور ہانپتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب میں ابھی تھانے سے آ رہا تھا، تم تھانے کیا لینے پہنچ گئے تھے؟ میں نے تمہیں کالیہ کی نگرانی پر لگایا۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے بول رہا ہے، میں آپ کو ایک اطلاع دینے پہنچا تھا تھانے، مگر آپ کو پتہ چلا آپ گاؤں آئے ہوئے، تو پھر سیدھا میں ادھر ہی آ گیا۔ وہ اہم اطلاع کیا ہے؟ وہ دور کھڑے افراد پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، ملنگ کالیہ کے متعلق ہے۔ وہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک شخص ہے۔ تم نے اس کی کون سی خطرناکی دیکھ لی؟ گزشتہ رات ہم نے قبرستان میں ایک ہولناک منظر مشاہدہ کیا۔ ملنگ کالیہ اور اس کے چیلے حنیف کانی نے ایک تازہ قبر کو کھول کر اس میں سے کچھ نکالا۔ ہم دن میں یہ دیکھ چکے تھے کہ اس قبر میں کسی عورت کو دفنایا گیا۔ کالیہ اینڈ کمپنی نے اس قبر سے کیا نکالا تھا؟ میں نے جان بنتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا، تاہم انہوں نے وہاں سے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا اسے ایک تھیلے میں ڈال کر وہ ڈیرے کے اندرونی حصے میں لے گئے، اور میں اور قدیس اس واقعے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ حنیف کانا ڈیرے سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی تھیلا جو کچھ دیر پہلے قبرستان سے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ ہم صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے اور درختوں کے جھنڈ میں چھپ گئے۔ نصیر سانس لینے کی خاطر چند لمحے خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ تک اب آبدہ خانم کے گھر کے قریب پہنچ کر ختم ہوا۔ میں ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر حنیف کانیہ کی کارروائی دیکھنے لگا۔ حنیف نے محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور اس تھیلے سے کوئی چیز نکال کر آبدہ بیگم کے صحن کی طرف اچھال دی۔ اندھیرے کے باعث میں اس چیز کو شناخت نہ کر سکا، تاہم مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی لکڑی وغیرہ ہو۔ پھر اس سے قبل حنیف واپسی کا سفر اختیار کرتا میں راستہ بدل کر اس جانب بڑھ گیا جدھر قدیر موجود تھا۔ میں نے قدیر کو ساری کہانی سنائی اور یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اطلاع دی جائے۔ کانسٹیبل نصیر کا بیان میرے شک کی تصدیق کر رہا تھا۔ اور کچھ اہم بات؟ چونکر ہاں، ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اس کا اندازہ ایسے تھا جیسے یہ بات اسے ابھی یاد ہے۔
اس ڈیرے پر ملنگ کالیا اور حنیف کانیہ کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود ہے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ اس پراسرار شخص کی جھلک دیکھی ہے، نصیر نے انکشاف عام سے انداز میں کہا، تاہم میرے لیے یہ اسی سنسنی خبر سے کم نہیں تھا۔ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، وہ کون شخص ہے بھائی، اور تم نے اس کے لیے پورے اسرار کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ نصیر، میں اس شخص کو جانتا ہوں، نہ ہی اس کا نام مجھے معلوم ہے۔ پورے اسرار میں نے اس حوالے سے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ چھپ کر وہاں رہ رہا ہے۔ اس کی حرکات و سکنات سے لگتا ہے جیسے وہ وہاں اپنی موجودگی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا حلیہ بھی عجیب سا ہے، بے ترتیب سی داڑھی، مونچھیں سرخ، آنکھیں قدرے سخت لباس، مجھے تو کوئی جرم پیشہ شخص لگتا ہے۔ کانسٹیبل نصیر کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ وہ باتیں وہاں موجود کوئی غیر متعلقہ شخص نہ کرے۔ اس نے وعدہ کیا اور وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ پھر میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ہمارا قافلہ قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایسے شوکت مرزا میرے نزدیک آیا اور سرگوشانہ لہجے میں بولا، ملک صاحب خیر تو مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میں نے نہایت ہی مختلف الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہمیں فوری طور پر ملنگ کالیہ کے آستانے پر ریڈ کر کے وہاں موجود ہر شخص کو اپنی حراست میں لینا ہے۔ جو حکم ملک صاحب۔ وہ چوکس نظروں سے چاروں جانب دیکھتے ہوا۔ میں نے کہا مجھے امید ہے ہم کسی خون خرابے کے بغیر ملنگ کالیہ اور اس کے ساتھیوں پر قابو پا لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں صبرانہ حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ آپ حکمت عملی وضاحت کر واضح کریں۔ میں نے کہا نصیر، میں واپس اس کی ڈیوٹی کے مقام پر بھیج رہا ہوں۔ اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ دونوں ملنگ اور اس کے ڈیرے پر موجود ہر شخص کو اپنی نظر میں رکھیں۔ ہم گاؤں والوں کے ساتھ سیدھا قبرستان جائیں گے اور نہایت ہی عام اور فطرتی انداز میں زاہدہ پروین کے بازو کو سپرد خاک کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا ہماری پولیس یہ ہوگی کہ ہمیں کالیہ اور اس کی کسی آدمی پر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ہمارے عمل سے کالیہ دشمنی کی ایک جھلک بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ہم بآسانی اس کے ڈیرے میں گھس کر اس کا شکار کریں۔ اے ایس آئی استوا میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے نصیر کو سمجھا کر رخصت کر دیا۔ وہ ایک دوسرے راستے سے قدیر کے پاس جانے کے لیے ہم سے جدا ہو گیا۔ ملنگ جی 2 دن کے لیے جھنگ گئے ہیں۔ جیسے ہی میں نے حنیف کالیہ کو بتایا کہ مجھے ملنگ صاحب سے ملنا ہے تو خیریت پوچھنے کے لیے آ گیا۔ مجھے یہی امید تھی کہ وہ کالیہ کی غیر موجودگی کا بہانہ کرے گا۔ میں نے مایوس کن لہجے میں کہا، پھر تو آج سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے سوچا تھا جب تک آئیں گے تو ملنگ سے ملتا چلوں، وہ تو جنگ سے پرسے ہوں گے۔ حنیف نے ایک اور جھوٹ بولا، ویسے میں ملنگ جی کو آپ کا سلام کہہ دوں گا۔ ضرور ضرور، میں نے خوش دلی سے کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں چھپ کر ہمیں ضرور واچ کر رہا ہوگا۔ قبرستان والی کارروائی کے حوالے سے میں نے اسے بتایا کہ کسی بدبخت نے زیادہ پروین کا بازو کاٹ کر باہر کھیتوں میں پھینک دیا تھا، جس سے دوبارہ دفن کرنے کے لیے گاؤں والوں نے پولیس کو بلایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ میری وضاحت پر حنیف کانی نے مخاری سے مسکراتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ کسی بدبخت جانور کی کارستانی ہو سکتی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، دل میں کہا، تم سے زیادہ بڑا جانور اور کون ہو سکتا ہے؟ میں اور اے ایس آئی اور دیگر افراد کے ساتھ قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف آ گئے۔ میں کالیہ اور حنیف کانے کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح ہمارا دھیان ان کی طرف نہیں گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اے ایس آئی شوکت مرزا کئی راستے بدل کر ایک مرتبہ پھر ملنگ کالیہ کے آستانے پر کھڑا تھا۔ ڈیرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا۔ ہم نے دستک وغیرہ کا تکلف کیے بغیر اندر داخل ہونے کا فیصلہ کی دیا اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں ڈیرے کے احاطے میں تھے۔ نیچی چھتوں والے 2 کمروں میں سے ایک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں ملنگ نے اپنا جھوجرا بنایا ہوا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے والے کمرے میں وہ شخص موجود تھا جس کے بارے میں نصیر نے مجھے بتایا تھا۔ وہ ذکاء و حلیے سے واقعی جرم پیشہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ اس کے چونکنے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ ہم اس وقت سرکاری لباس میں تھے۔ اس مشکوک شخص کا ہمیں دیکھ کر بوکھلا جانا نصیر کے اندازے کی تصدیق کرنا تھا۔ میرے اشارے پر شوکت مرزا نے چیتے کے جس لگائی اور آن واحد میں اس شخص کو بے بس کر کے ہتھکڑی پہنا دی۔ اس وقت دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں 2 چہرے ہمارے دیدار کے لیے ابھرے۔ ایک میں ایک ملنگ کالیہ اور دوسرا حنیف کانے کا چہرہ تھا۔ ان چہروں پر بے اندازہ حیرت امیز وحشت برس رہی تھی۔ ان کی آنکھیں ساخت اور زبانیں کنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے ملنگ کالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے مذاقانہ انداز میں کہا، قبلہ آپ تو جھنگ گئے ہوئے تھے، آپ کی تشریف آوری کب ہوگی؟ اس نے میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے چلے حنیف کانی کی کلوتی آنکھ میں دیکھا، پھر الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے سوال کا کیا جواب دے۔ اسی وقت میں نے
خبیث حنیف کانے کو اپنی اکلوتی آنکھ سے اپنے عقب میں تکتے ہوئے دیکھا۔ بے اختیار میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرے سینے سے اطمینان کی ایک طویل اور گہری سانس خارج ہوئی۔ وہاں کھلے ہوئے دروازے میں نصیر اور قدیر ریڈ الرٹ کھڑے میرے حکم کے منتظر تھے۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر انہیں حکم دیا کہ وہ ملنگ اور اس کے تلنگ کو فوری گرفتار کریں۔ قدیر اور نصیر نے آگے بڑھ کر ان کو ہتھ کڑیاں پہنا دی، پیر اور مرید کو۔ ان تینوں زیر حراست شیطانوں کو تھپڑ اور ٹھڈے مارتے ہوئے ہم تھانے لے آئے۔ اس روز میرا پیشہ ورانہ ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ ہوا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ میرے اس کامیابی میں تھانے کے دیگر عملے بھی پوری طرح شامل تھا۔ جب کوئی مجرم ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانا مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہتھے تو ایک نہیں 3 مجرم لگ گئے تھے۔ ان میں سے سب سے اچھل کود ملنگ کالیا ہی مچا رہا تھا۔ پہلے وہ مجھے دوستانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی غلطی فہمی میں انہیں پکڑ لایا ہوں، لہٰذا یہی بہتر ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اس کے سیاہ کرتوتوں کی تفصیل اس کے سامنے رکھ دی، جس میں ککڑی چور خوشی محمد عرف خوشیے کا ذکر، بطول کے تاثرات زیر بحث، از علاوہ میرے کانسٹیبل نصیر کا آنکھوں دیکھا حوال حنیف کانے سے متعلق بھی سامنے آیا، جس نے حنیف کو کٹا ہوا بازو عبدہ کے گھر میں پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر نصیر اور قدیر نے ان گرو چیلے کو زاہدہ کی قبر کھوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے زہر خندہ لہجے میں کہا، ملنگالیہ میں ان 4 افراد کو تو تمہارے خلاف با گواہ عدالت میں پیش کروں گا۔ جب قانون کی گرفت میں نظر آؤ گے تو گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا، اور ممکن ہے کہ تمہارے متعلق کچھ مزید شرمناک انکشافات ہو جائیں۔ میں نے اس کو سیاہ کاروں کو آئینہ دکھایا تو بچ گئے، مجھے اپنے عملات وغیرہ کی طاقت سے ڈرانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ملنگالیہ تم تو جھوٹے عامل ہو، بے بس لاچار افراد کو نفساتی کمزوریوں سے کھیل کر اپنا دھندا کیوں پاتے ہو؟ ہمیں بھی بہت سے جادوئی کمالات دکھانا آتے ہیں، تم ہماری تحویل میں بہت کچھ سیکھو گے۔ وہ میرے تپے ہوئے لہجے اور حد تک امیز انداز سے سلگ اٹھا اور خالی خالی دھمکیوں کے بجائے مضافات پر اترا ہے۔ میں نے اس کی اوقات کے مطابق اس سے سلوک کرتے ہوئے اسے حوالدار جمعہ خان کے حوالے کر دیا۔ جمعہ خان، ملنگالیہ اور اس کے دونوں ساتھیوں کو تمہاری تحویل میں دے رہا ہوں، تم کتنی دیر میں انہیں راہ راست پر لاتے ہو؟ اگر مجھے میری صلاحیت آزمانے کی کلی اجازت ہو تو میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ان کی زبان کو ٹیپ ریکارڈر کا اسپیکر بنا دوں گا۔ مجھے نتائج چاہیے، حتمی نتائج۔ حوالدار جمعہ خان نے ان تینوں کو ہانک کر کشش ٹرائل روم میں لے گیا۔ اس نے اپنی معاونت کے لیے 2 ہڈے کٹے سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد تفتیشی کمرہ المعروف ڈرائنگ روم ٹرائل روم کی جانب سے 3 انسانوں کے ذبح کیے ہوئے بکروں کا منعقد کرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ حسب وعدہ 1 گھنٹے کے اندر جمعہ نے اپنی کمالات مہارت سے 3 زبانوں پر لگے تالوں کو کھٹ سے کھول ڈالا۔ ان تینوں نے جو بیان دیے انہوں نے ایک ہی جیسے تھے اور ان کے سنگین نیت کے جرم ثابت ہو رہے تھے۔ ان میں سب سے اہم اور چکا دینے والی حیثیت اس تیسرے شخص کی تھی جس نے ملنگ کالیا کے ڈیرے میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس شخص کا نام بخت احمد عرف بختو تھا۔ اس کی اصلیت بہت چکا دینے والی تھی۔ بختو اس کے ساتھ تھی سکندر نے 10-12 سال پہلے کسی گاؤں کے چودھری کی حویلی میں ایک کامیاب ڈکیتی کی تھی، جس میں کرنسی نوٹوں کے علاوہ طلائی زیورات، قیمتی پتھر، سونے چاندی کی اینٹیں، بسکٹ ان کے ہاتھ لگے تھے۔ وہ مال کے ساتھ گاؤں گاؤں ہوتے ہوئے عبد والے گاؤں میں پہنچے۔ اس گاؤں میں قیام کیا یہاں آج کل عابد اور منظور کی رہائش تھی۔ 10-12 سال پہلے وہ ایک گھر ایک 4 دیواری اور کلوتے کچے مکان پر مشتمل تھی۔ بختاور اور سکندر نے اس غیر آباد گھر کے کمرے کا فرش کھود کر ایک گڑھا کھودا اور مسلوں کو بحفاظت مال کو ایک موم جامے کے گرد باندھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو موقع دیکھ کر وہ اس غیر آباد گھر سے اپنی امانت نکال لے جائیں گے۔ اس زمانے میں اس گھر میں کسی کی بھی رہائش نہیں تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان جو سوچتا ہے وہ عملی طور پر ہو بھی جائے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی عجیب واقعہ پیش آیا۔ مال کو زمین دوز کیے ابھی 10 روز بھی نہیں ہوئے تھے، ایک جنگل میں سفر کے دوران سکندر کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور وہ موقع پر ہی جان ہار بیٹھا۔ وقت اس کی لاش کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ دل میں خوش تھا کہ اب وہ مال کا واحد مالک ہے۔ بے بہا خزانے کی ملکیت کسی بھی شخص کو شادہ کر سکتی ہے۔ اس کی یہ خوشی زیادہ پائیدار نہ ثابت ہو سکی اور ایک قصبے سے دوسرے قصبے سفر کرتے ہوئے وہ پولیس کے ہاتھوں چڑھ گیا۔ اس کی شناخت ہوگی تو اسے جان چھڑانے کی کوئی صورت نہ نظر آئی۔ اس موقع پر اس نے شاطرانہ ذہن سے ایک چال چلی اور پولیس کو تحلیل میں اس نے بیان دیا کہ اس کا ساتھی سکندر اسے دھوکہ دے کر مال دے کر کہیں غائب ہو گیا ہے۔
ایک مجرم پولیس کے ہتھے چڑھتا ہے، اس نے مناسب کارروائی کے بعد اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ جس چودھری کی حویلی میں ڈکیتی ہوئی تھی، اس نے اپنا زور استعمال کر بختاور کو عدالت سے ایک طویل سزا دلوائی۔ الغرض جب بختاور رہا ہو کر باہر آیا تو دنیا میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی، اور چند روز بعد اپنے ٹارگٹ پر پہنچا تو وہ مکران غیر آباد مکان بہت مختلف شکل میں اس کے سامنے تھا۔ اس دوران میں لگ بھگ 5 سال قبل منظور نے وہ مکان خرید کر اس میں اچھی خاصی تعمیر کروا ڈالی تھی۔ اب وہ کچا کمروں والا 4 دیواری پر مشتمل کوئی غیر آباد مکان نہیں تھا، بلکہ 2 پکے خوبصورت مکانوں پر مشتمل ایک خوبصورت گھر تھا۔ دو جرم پیشہ افراد کے ذہن مل کر کام کرنے لگے تو مدفن خزانے کو حاصل کرنے کی ترتیب سمجھ میں آ گئی۔ بختاور کو ملنگ کے ڈیرے پر پناہ مل گئی۔ ان دونوں کے درمیان طے یہ پایا کہ وہ مکان کو خالی کروانے کی کوشش ملنگ کالیا کرے گا، لیکن خزانہ دونوں آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر بختاور نے ایک عیاری سے کام لیا اور ملنگ کو صرف ایک بھاری رقم کے بارے میں ہی بتایا۔ زیورات، قیمتی پتھر اور سونے کی اینٹوں کا تذکرہ وہ گول کر گیا۔ ملنگ کالیا کی نظر ایک تگڑی رقم کے ساتھ ساتھ بطول پر جمی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کی کمینی خصلت شیطان ابن شیطان نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر جو کوشش کی وہ گزشتہ 32-33 صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ میں آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ بہت اچھی ہوں۔ منظور نے بتایا، ہم اس سلسلے میں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں بتاتا ہوں جناب، اب میں نے ان کے سامنے آسیہ بیگم کے بیٹے محمد صدیق اور صدیقی کا نام رکھ دیا۔ میں اس لڑکے سے مل چکا ہوں، میرے حساب کتاب سے وہ ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ آپ کی بیٹی کے لیے بہترین ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی سن لیں کہ عابدہ کے گھر سے جو خزانہ برآمد ہوا، مختلف سرکاری مرحلوں سے گزرنے کے بعد اسے اس کے مالک چوری امانت علی کے حوالے کر دیا، جو اس وقت قریب المرگ تھا۔ چودھری نے خوشی کے اس موقع پر سونے کے 2 سیٹ بطول کی شادی میں تحفے کے طور پہ دیے۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔